अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नावल के सेकंड पार्ट को, और ये शायद इस नावल का लास्ट पार्ट भी हो। तो और जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। स्टार्ट करते हैं। इसकी हरकत और कैफियत ने काफ़ी हद तक शाफा बेगम को और मकबूल हाशमी को चौंकाया था। वो आजकल सोचों में गुम नज़र आने लगा था। वो ऐन अल हक को पाना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों उसे ऐन अल हक का पाना काफ़ी मुश्किल लगता था। वो उसे पाने और अपनी तलब मिटाने के तरीके सोचता रहता था। क्या बात है, कोई परेशानी है तुम्हें? शारका बेगम इस्तरारी अंदाज में टीवी रिमोट थामे चैनल सर्चिंग करते फ्रीदोन के करीब आ गई। नहीं, लेकिन देखने से तो तुम काफ़ी परेशान लगते हो। उसके इनकार को खातिर न लाई। प्लीज़ मॉम डोंट डिस्टर्ब मी। वो रिमोट को और तेज़ी से हरकत कर देते हुए उखड़े से लहजे में बोला तो वो पलट गई। हो परेशानी। उसने थोड़ी देर बाद वहाँ से उठते हुए रिमोट गुस्से से ज़मीन पर दे मारा था और फिर गाड़ी लेकर घर से निकल गया। तो आजकल यूनिवर्सिटी से जो फाइनल सेमेस्टर्स होने की वजह से फारिग था और मकबूल हाशमी अब पाकिस्तान में ही मुस्तकबिल रहने का प्लानिंग में मसरूफ़ थे। वो अपना बिजनेस अपने पार्टनर से अलग कर चुके थे, इसलिए अब जो कुछ चाहते कर सकते थे। और शारका बेगम भी शोहर की घर में मौजूदगी के डर से अब ज़्यादातर घर में ही नज़र आती थी। अपनी मसरूफियात कम कर दी थी। अपने इतने करीब ब्रेक लगने और टायर चढ़चढ़ाने की वजह से वो चीख कर वहाँ रह गई। फ्रीदोन अपने 3 अदद दोस्तों के साथ 3 अदद बाइक लिए उसके सामने मौजूद था। अजीब लोफर राना अंदाज में वो उसे ही देख रहा था। वो पहले हमले से संभली तो दूसरे हमले के लिए खुद को तैयार करने लगी, क्योंकि आज उसे फ्रीदोन के तेवर कुछ और नज़र आ रहे थे। वो बाइक से उतरकर उसके करीब आ गया था। हेलो नर्स, कैसी हो? आज वो ऐन अल हक को अपने आप भी नहीं कह रहा था। वो अपने आस पास देखने लगी। चंद कदम के फासले पे बस स्टॉप था और चंद कदम से पे अस्पताल। वो बीच रास्ते में खड़ी थी। क्या बात है, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? उसने ऐन अल हक के तरफ झुकते हुए कहा। वो 2 कदम दूर हट गई और अभी तक खामोश खड़ी थी। मैं तुमसे बोल रहा हूँ। उसने ऐन अल हक की आंखों के आगे उंगलियां से चुटकी बजाई। प्लीज़ मिस्टर फ्रीदन हाशमी, माइंड योर लैंग्वेज। वो उसके अंदाज में तखातब पे चिढ़ गई थी। वो लफराना अंदाज में मुस्कुरा दिया। ओके, मैं अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करता हूँ, लेकिन मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर रहा। प्लीज़, तुम्हें जितनी भी रकम चाहिए ले लो, तुम जो मांगोगी दूंगा। बस एक बार मुझे अपनी कीमत बता दो। मैं एक रात के लिए कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। चट्टाख अंतहाई नटादार थप्पड़ फ्रीदोन का आखिरी लफ्ज़ अपनी आवाज़ में दब गया। बीच सड़क में अपने दोस्तों के सामने एक लड़की से इतना ज़ोरदार और नफरत अंदाज थप्पड़ फ्रीदोन हाशमी के 14 तपक हिला के रख गया था। वो फ्रीदोन को जिन नज़रों से देख रही थी वो किसी तलवार से कम नहीं थी। इसकी आंखों से नफरत और गुस्से के शोले लपक रहे थे। हक का बस चलता उसी वक्त खड़े खड़े उस घटिया शख्स को आग लगा देती। मेरी कीमत लगाने से पहले ये सोच लेना कि मेरी नज़र में तुम जैसे घटिया मर्द की कीमत इसे थप्पड़ से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकती। अंडरस्टैंड? वो मजबूत लहजे में कहती, उंगली उठाकर फ्रीदोन हाशमी को वार्निंग दे रही थी। उसके अंदाज और लबो लहजे में ज़रा बराबर भी खौफ नहीं था। और मुझे इस थप्पड़ की सूरत में कीमत बताने से कबल तुम एक बात याद रखना लेना कि तुमको एक बार अपने बिस्तर की ज़ीनत ज़रूर बनाऊंगा मैडम ऐन अल हक न्याजी। वो उसका नाम चबा कर बोला जो 2 रोज़ कबल उसने मालूम करवाया था। ये भूल है तुम्हारी। वो नफरत से कहती हुई आगे बढ़ गई और शारका बेगम अपनी गाड़ी से उतरकर करीब आ गई। उन्होंने फ्रीदोन को देखकर अचानक शारका बेगम अपनी गाड़ी से उतरकर करीब आ गई। उन्होंने फ्रीदोन को देखकर अचानक गाड़ी रुकवाई थी, लेकिन फ्रीदोन को एक लड़की के हाथों थप्पड़ खाते देखकर चकरा गई थी। ये क्या हुआ? कौन थी? क्यों थप्पड़ मारा उसने तुम्हें? तुम कुछ बोल भी नहीं, तुम कुछ को बोले भी नहीं। वो हैरत से सवाल पे सवाल करती चली गई। वो माँ को देखकर सलगा भी फिर उसके देखकर और भी सलगा फिर आसपास नज़र उठी तो चंद लोगों को भी मुतवज्जा पाया, यानी अच्छी खासी जिल्लत उठा चुका था। आज फ्रीदोन के अक्कड़ गरूर बलबला उठे थे। बोलो ना, ये सब क्या हुआ है? उसका बाजू झंझोर डालती थी, लेकिन वो कोई भी जवाब दिए बगैर बिना बाइक पे सवार हुआ बाइक उड़ाने लगा। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। विकी, साइम और हारिस अपनी अपनी जगह से शिद्दत से बैठे थे। वो भी मिसेस हाशमी को कुछ ना बता सके। उनको फ्रीदोन की हालत सोचकर खौफ आ रहा था। अब क्या होगा? वो क्या करेगा? हा ऐन अल हक की चीख
بابا عین الحق کی چیخ بہت بلند اور بہت دردناک تھی۔ پڑوس سے زبیدہ آپا سب کچھ چھوڑ کر جھاڑ کے ان کے بھاگتی آئی، لیکن عظیم نیازی کی بے جان سرد و سپاٹ وجود سے لپٹ کے روتی عین الحق کو دیکھ کر ان کے قدم دہلیز پہ ہی لرز گئے ہوئے۔ اس کی چیخوں میں اضافہ ہوا تو انہوں نے کمرے کی کمزور آواز سے اس کو روکا تھا۔ عین صبر سے کام لو بیٹا، آج ان کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ نہیں خالہ، ابھی میں نے ان کو وضو کروایا تھا اور انہوں نے فجر کی نماز پڑھی تھی۔ وہ مجھے ناشتہ تیار کرنا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنا تھی۔ مما میں چلی گئی اور بابا میرا انتظار کر رہے تھے نا، میں آ گئی ہوں، لیکن یہ بول نہیں رہے۔ خالہ میرے بابا کہیں مجھ سے بات کریں۔ وہ پاگلوں کی طرح بے ربط اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنی بات کہہ رہی تھی اور زبیدہ آپا خود روتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ہاں بیٹا، یہ سب ہو چکا ہے۔ تیرے بابا نے نماز پڑھی تھی، وضو کیا تھا اور اب وہ اپنے خالق کی حقیقی کے پاس نہیں، وہ مجھے چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ وہ یک قدم چیخی اور پھر اسی طرح اس حقیقت کو چیخ کر جھٹلاتی رہی، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ تقدیر اپنا وعدہ پورا کر چکی تھی اور تقدیر کو اپنا وعدہ پورا کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ کاتب تقدیر کا لکھا اٹل تھا، ازل سے اب تک کبھی نہ مٹنے والا۔ عائلہ جمال شاہ، مسز رخسانہ جمال، زبیدہ آپا، ان کے گھر والے سب ہی اس دھچکے سے گزرے تھے، مگر عین الحق کے لیے دھچکا بہت بڑا تھا۔ وہ بہکی باتیں کر رہی تھی۔ عین پلیز پانی پی لو۔ عائلہ کے اپنے آنسو رخسانوں بہہ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس کے پاگل پن سے نکالنا چاہتی تھی۔ آپی رات میں اتنی دیر تک جمال انکل بابا کے پاس بیٹھے رہے ہیں، ان کے ہنسنے کی آواز میرے کمرے تک آ رہی تھی، پھر صبح کو کیسے وہ مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ عین الحق عجیب ضائی انداز میں کہہ رہی تھی۔ جمال شاہ بے اختیار عین الحق کو بازو کے گھیرے میں لے کر رو پڑے تھے اور بہت سی آنکھیں بھی بے اختیار رو پڑی تھی۔ حقیقتاً عین الحق کا دکھ گہرا تھا، آج وہ بے سر و سامان ہو گئی تھی۔ عظیم نیازی کی تینوں بہنیں بھائی کی موت کا سن کر دو گھڑی کے لیے آئی تھیں اور پھر چلی گئی۔ عائلہ کو بھی یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اب ایاز کی ماں نویدہ بیگم اتنے لمبے قیام پہ ناک بھون چڑھانے لگی تھی۔ رخسانہ آنٹی رات کو عائلہ اور عین الحق کے پاس ہی رک جاتی اور عائلہ کو ان کی اس مہربانی کا اچھی طرح احساس تھا، اس لیے اس نے اب ان کو روک دیا کہ تکلیف نہ کیا کریں، گھر میں زری اور نومید سب ہوتے ہوں گے۔ یہی بات انہوں نے جمال شاہ کو کہہ دی اور وہ ہسپتال کے ہوتے ہی ان کی طرف آ گئے۔ عائلہ بیٹا، تم اپنے گھر کب جا رہی ہو؟ عائلہ نے چونک کر جمال شاہ کو دیکھا، انداز سوالیہ تھا۔ میرا خیال ہے تمہیں اب اپنے گھر جانا چاہیے، ایاز سب ہوتا ہے۔ تم دونوں اس سوال میں ہوگی کہ تمہارے بابا کو تکلیف ہوگی، اور تم تو اچھی طرح جانتی ہو تمہارے بابا کو رونا آنسو بہانا قطعی ناپسند تھا۔ انہوں نے عائلہ کا سر تھپکا، وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ لیکن انکل عین الحق کس کے پاس؟ عین الحق میری بیٹی، میری ذمہ داری ہے اور میرے پاس میرے گھر میں رہے گی، تم لوگوں کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ عائلہ انہیں دیکھتی رہ گئی اور پھر انہوں نے پیغام بھیج کر عین الحق تینوں پھوپھیوں، عائلہ کے سسرال والوں اور چند محلے دار جاننے والوں کو بلا کر اپنا فیصلہ بتایا تھا اور سب کے سامنے اپنے دوست کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اپنے گھر لے جانے اور اس کی ذمہ داری اٹھانے کا اعلان کیا تھا، اور وہ یہ بھی کہا کہ اگر کسی کا اعتراض ہے تو وہ بات کر سکتا ہے، مگر کسی نے بھی اعتراض نہ کیا، کیونکہ تنہا اکیلی خالی ہاتھ اور خالی دامن لڑکی کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ اور جمال شاہ اپنے دوست سے کیا ہوا وعدہ نبھاتے ہوئے عین الحق کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ عین کو سنبھلنے میں کافی دن لگے تھے اور اتنے دن نومی اور زری نے بمشکل چپ رہ کر خود کچھ کہنے سے باز رکھا تھا۔ وہ جانتے تھے عین اپنی فادر کی ڈیتھ سے کافی اپسیٹ ہے اور رنجیدہ ہے، اس لیے وہ صبر سے کام لیتے رہے، لیکن رفتہ انہوں نے عین کو کچن کے کاموں میں انوالو ہوتے دیکھا تو وہ بھی اپنے مزاج میں لوٹ آئے۔ عین اپی، پاپا کہتے ہیں جو لوگ زیادہ چپ رہتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں، تو کیا آپ بھی ذہین ہیں؟ زری کی بات پہ عین نے گردن موڑ کے اسے دیکھا، پھر بے اختیار ہی اس کی معصومیت پہ مسکرا دی۔ میرے پاپا کہتے تھے جو لوگ زیادہ سوال کرتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں، کیا تم بھی ذہین ہو؟ عین الحق نے دلچسپی سے کہا، لیکن بے ساختہ ہی احساس ہوا کہ اس نے اپنے بابا کا ذکر کیا ہے۔ وہ اپنے بابا کا خیال آتے ہی اس کے ہاتھ رک گئے، اس کے چہرے سے مسکان اور ہونٹوں سے لفظ غائب ہو گئے اور اسی خیال پہ گم ہو کر وہ اپنا ہاتھ جلا بیٹھی، جلن سے آنکھوں میں آنسو مڑائے۔ نہیں بیٹا، آنسو نہیں بہاتے،
آنسوں کا پانی بہت کمزور ہوتا ہے، بہانے والے کو بھی کمزور کرتا ہے اور دیکھنے والے کو بھی بس کر دیتا ہے۔ اس کی سماعتوں میں اترتی عظیم نیاسی کی آواز اسے آنسو بہانے سے روک گئی تھی۔ این کیا ہوا؟ رخسانہ آنٹی کچن میں آئی تو عین الحق کو چپ سر جھکائے کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ مما، آپی کا ہاتھ جلا ہے۔ زری نے کچن میں داخل ہوتے ہی اطلاع دی۔ وہ برنارڈ ٹیوب لینے بھاگ گئی۔ واپس پہ ماں کو بھی کچن میں دیکھ کر کچھ اطمینان ہو گیا تھا۔ کیسے جلا لیا تم نے؟ کس نے کہا تھا کہ کچن میں آؤ پاگل لڑکی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے ڈانٹ رہی تھی اور زری سے برنارڈ لے کر اس کے ہاتھ پہ لگانے لگی۔ عین الحق نے جواباً کچھ بھی نہ کہا، لیکن اگلی صبح ناشتے کے وقت وہ کچھ کہنا چاہتی تھی اور اس کو کہنے پہ آمادہ دیکھ کر جمال انکل نے ہی اسے کہنے پر مزید اکسایا تھا۔ کہو بیٹا کیا بات ہے؟ وہ انکل میں اپنی جاب دوبارہ جوائن کرنا چاہتی ہوں۔ اور نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم آرام سے گھر میں رہو۔ لیکن انکل میں 2 ماہ ہو چکے ہیں، میں فارغ بیٹھے بیٹھے اکتا گئی ہوں، میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ ان کی بات پہ ختم ہونے سے پہلے ہی بول پڑی تھی، تو پھر کالج یا یونیورسٹی جوائن کرو، اپنی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ سے جوڑ لو۔ جمال انکل چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے قطعی لہجے میں کہے جا رہے تھے، میں نہیں پڑھ سکتی، میرا دل چاٹ ہو چکا ہے، میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ پلیز انکل، آپ میری فیلنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جاب کرنے سے لڑکیوں میں اعتماد آتا ہے، لڑکیوں کو زمانے کے ساتھ چلنے کا اور معاشرے کے اونچ بیچ سمجھنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ اپنا آپ پہ بے قرار اور بے معنی نہیں لگتا، اور میں بھی بیکار بے معنی نہیں ہونا چاہتی، میں کام کرنا چاہتی ہوں، اور میرے خیال میں ہر لڑکی کو جاب کرنی چاہیے، اس سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ وہ جمال انکل کے سامنے دلیلیں پیش کر رہی تھی اور چند لمحے پرسوچ انداز میں دیکھتے ہوئے رہے، پھر رخسانہ آنٹی شکایت طلب کرتے ہوئے اسے اجازت دے دی۔ عین الحق کو بہت اچھا لگا تھا، اس نے ریلیکس ہوتے ہوئے اپنی جاب میں جوائن کر لی تھی۔ ایک ایسی دیوانگی ہے فریدون، کیوں کسی اور کے دشمن ہوتے ہوتے اپنے دشمن ہو گئے؟ اسے اس قدر ڈرنک اور اسموکنگ کرتے دیکھ کر سائم نے اس کے سامنے ٹیبل پہ دھری بوتل پیچھے کھسکاری اور ساتھ ہی اس کا ڈانٹ بھی دیا۔ فریدون ابھی تک عین الحق کے لگائے گئے جھڑکے پر بلبلا رہا تھا، انتقام کی آگ میں جل جل کر اور بھی تڑپ رہا تھا۔ سائم، یہ واپس کرو مجھے۔ اس نے بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ آج عین الحق کے نیازی اپنی روٹین لائف کی طرف یہ کیسی دیوانگی ہے فریدون؟ کیوں کسی اور کے دشمن ہوتے ہوتے اپنے دشمن ہو گیا؟ اسے اس طرح ڈرنک اور اسموکنگ کرتے دیکھ کر سائم نے اس کے سامنے ٹیبل پر دھری بوتل پیچھے کھسکا دی اور ساتھ ہی اس کو ڈانٹ بھی دیا۔ فریدون ابھی تک عین الحق کے لگائے گئے جھڑکے سے بلبلا رہا تھا، انتقام کی آگ میں جل جل کر اور بھی تڑپ رہا تھا۔ سائم، یہ واپس کرو مجھے۔ اس نے بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ آج عین الحق نیازی اپنی روٹین لائف کی طرف لوٹ آئی ہے، اس نے آج اپنی ڈیوٹی جوائن کی تھی۔ سائم نے بوتل واپس کرنے کی بجائے اسے اطلاع فراہم کی اور فریدون یکدم اسے جگہ سے کھڑا ہوا۔ پھر اس نے سائم سے سوال کیا، لیکن اب وہ کافی سیکیور ہے؟ سائم ساری تفصیل جمع کر کے آیا تھا اور فریدون کے سامنے اگل رہا تھا۔ مطلب اس کا پھر اس طرح پوچھنا، مطلب کہ اس نے پھر اس طرح پوچھا، مطلب وہ کہ ڈاکٹر جمال شاہ اور ڈاکٹر رخسانہ جمال کے ساتھ گاڑی میں آئی جاتی ہے، سارا وقت ہسپتال کے اندر ہوتی ہے اور بعد میں سارا وقت گھر میں رہتی ہے، اور اب یقیناً وہ کہیں بھی اکیلی نہیں جائے گی۔ ڈاکٹر جمال شاہ اس کے ساتھ ڈرائیور اور گاڑی بھیجا کریں گے۔ سائم کی اطلاعات پر اس کو کافی گہری سوچ میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے سائم۔ اس کی آواز اور انداز پہ سائم چونک اٹھا اور پھر اس کا فیصلہ سننے کا چکر آ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں سائم، اب میں اپنی آگ بجھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنی پینٹ کی جیبوں میں دھات پھنسائے وہ اپنے جوتوں کے ٹوہ سے قالین کو ضرب لگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن فریدون کہ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ممکن ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ایک بار عین الحق نیازی یہ زندگی کا دائرہ تنگ نہ کر دوں تو میرا بھی نام نہیں۔ میں اسے اذیت کے دریا سے مکنار کر دوں گا۔ وہ پچھتائے گی اس دن پہ جب اس نے فریدون ہاشمی کو انکار کیا تھا، اور روئے گی اس دن، اس گھڑی، اس لمحے جب اس نے فریدون ہاشمی پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ انتہائی نفرت آمیز سے لگتے لہجے میں الفاظ چبا کر ادا کر رہا تھا، تو کیا یہ سب ٹھیک ہوگا؟ سائم اس فیصلے سے الجھ رہا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہوگا، میرا خیال ہے کافی سے زیادہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ عین الحق نیازی کے لیے جیسی اذیت اور جیسی سزا میں چاہتا ہوں وہ ایک رات کے چند لمحوں میں پوری نہیں ہوگی، اس کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا۔ وہ اپنی تمام باتیں، تمام پلاننگ اس کی گوش گزار کر رہا تھا۔ سائم سنتا رہا۔ بعد میں وکی اور حارث کا بھی سائم جیسا ہی حال ہوا، وہ اس کے فیصلے پہ حیران ہوئے تھے۔
فریدون تم جانتے ہو جمال شاہ اور تمہارے پاپا میں کافی دوستی ہے، انل حق بھی جمال شاہ کے دوست کی بیٹی ہے جس کو اب وہ اپنی بیٹی سے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے خود تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ تمہارے پاپا تو پہلے ہی کافی گرم مزاج ہیں اور پھر انل کا ٹارچر، پلیز حارث تم اپنے یہ سائیڈ ایفیکٹ اپنے پاس رکھو، جو کچھ ہوگا وہ میں خود کر لوں گا، تم لوگوں کو فکر کی ضرورت نہیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر ان کو روک چکا تھا، اس وقت وہ وکی کے فلیٹ پہ تھا، اکثر انہوں نے کوئی رنگینی انجوائے کرنا ہوتی تو اسے فلیٹ کے انتخاب کرتے اور زیادہ تر فریدون ہی اس کام کو انجام کر دیتا تھا۔ ٹھیک ہے تم جو بھی کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، حارث نے ہتھیار ڈال دیے اور فریدون پلاننگ کے تحت کام کرتا چلا گیا۔ مقبول ہاشمی کو تو کافی عرصے پہلے جمال شاہ نے حقیقت کو آئینہ دکھا کر لاجواب کر دیا تھا، لیکن فریدون کس کے ہاتھوں آئینہ دیکھ کر سدھرنے لگا ہے یہ جاننے کا ان کو شوق اور تجسس ضرور ہوا تھا، لیکن پھر اپنے اس تجسس کو مار دیا کیونکہ ان کو بیٹے کے سنورنے سے غرض تھی اور وہ سنور چکا تھا۔ اس کے بعد ان کو کوئی غرض نہ تھی۔ فریدون اس حلیے میں رہنے لگا جس میں مقبول ہاشمی دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ یونیورسٹی سے اپنا ایم اے بھی مکمل کر چکا تھا اور باپ کی حسب خواہش ان کے بزنس میں دلچسپی لے رہا تھا۔ اس کا سونا کھانا پینا سب کچھ یکسر بدل گیا تھا۔ اس نے اپنے گھٹیا دوستوں کی کمپنی چھوڑ دی تھی، اب آفس کے بعد وہ گھر پہ نہیں نظر آتا تھا، اور ایسا ہی دنوں میں ایک دو ملاقاتیں اتفاقاً ڈاکٹر جمال شاہ سے بھی ہو گئی تھی اور وہ فریدون میں ہونے والی تبدیلیاں دیکھ کر بے پناہ خوش ہوئے تھے۔ امیزنگ، کافی اچھے لگ رہے ہو، وہ اس کے کندھا چمک کر ستائشی نظروں سے دیکھ کر بولے۔ فریدون نے سر جھکا لیا، یعنی وہ اپنے کام میں کامیاب ہو چکا تھا، اسے اپنی کامیابی سے کچھ اطمینان ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ سب کچھ اپنے مطلب کے مقام پہ لے آیا تھا، لیکن آپی یہ سب، وہ کچھ کہتے ہوئے رک گئی۔ میں جانتی ہوں تمہارے لیے سب اچانک متوقع ہے، لیکن ہمیں انکل کا بھی تو خیال کرنا ہے، انہوں نے تمہاری ذمہ داری، تمہارا فرض اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے اور اس فرض کے سبکدوش ہونا چاہتی ہوں۔ آخر کب تک تم شادی سے بھاگو گی اور کب تک وہ ذمہ داری کو نبھائیں گے؟ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ تو مجھے بھی سکون اور اطمینان ہو جائے۔ ڈاکٹر جمال شاہ نے فون کر کے عائلہ کو خود بلوا لایا تھا تاکہ وہ عین الحق کی رضا معلوم کرے، لیکن آپی بابا کی ڈیتھ کے بعد میں آپ کو شادی کے پوزیشن میں نظر آتی ہوں۔ عین عظیم نیازی کے موت کے بعد نہ جانے کتنی باتوں روحانسی ہوتی تھی، اس وقت بھی وہ ضبط کے سنگین مراحل سے گزر رہی تھی۔ میں سب جانتی ہوں اینی، لیکن ہمیں اپنا خیال کرنا چاہیے۔ ان کا خیال کرنا چاہتی ہوں، ہمارے لیے متفکر رہتے ہیں، ہمیں ان کی پریشانی کم کرنی چاہیے، ان کو اپنی ذمہ داری سے آزاد کرنا چاہیے۔ پلیز تم میری بات میں موجود مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ عائلہ کو اس کی نرمی اور پیار سے سمجھانے کا قائل کر رہی تھی۔ مجھے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، مجھے سوچنے کی مہلت دیں۔ اس کے گیر آواز پہ عائلہ اپنے آنسو اپنی بے بسی پہ ضبط کرتی ہوئی الحق کو کندھے سے لگا کر تھپکے لگے۔ تم بہت بہادر ہو، بابا کو تمہارے حوصلے، تمہارا صبر پہ فخر ہوتا ہے۔ بابا مجھ سے زیادہ تمہیں پسند کرتے تھے، تمہیں چاہتے تھے، وہ تم میں اپنی شیبہ دیکھتے تھے، اور مجھے بھی لگتا ہے تمہاری تمام عادتیں بابا جیسی ہیں۔ وہ اس کا دل بہلانے کے لیے بابا کی باتیں کرنے لگی اور انوہک پلکوں کو زور سے پھینک چکی تھی۔ آپ کی میٹنگ ختم ہوئی یا نہیں؟ نومی دروازہ نوک کر کے اندر جھانکا۔ کوئی کیوں؟ خیریت؟ عائلہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ نیچے آپ کا صاحبزادہ رو رہا ہے اور اس نے اپنے کپڑے بھی گندے کر لیے ہیں، مما نے بہت بہلایا ہے، لیکن وہ بس بھاں کر رہا ہے۔ نومی نے منہ بنا کر عائلہ کے بیٹے کی نقل اتاری۔ عائلہ فوراً اٹھ گئی اور عین الحق نے سر جھکا لیا۔ نومی نے ایک نظر عین الحق کو دیکھا، پھر اس کے سامنے دو زوانہ بیٹھ گئی۔ آپی آپ اداس ہوتی ہیں تو بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ نومی کی بات پہ عین نے چونک کر دیکھا، لیکن جب آپ خوش ہوتی ہیں تو دنیا کی خوبصورت ترین ہستی لگتی ہے۔ نومی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور میں آپ کو دنیا کی خوبصورت ترین ہستی دیکھنا چاہتا ہوں، پلیز خوش رہا کریں۔ نومی اتنی محبت اور اتنی لچاحت سے کہہ رہا تھا کہ عین الحق نے بے اختیار اس کے بال بکھیر کر ماتھے پہ پیار کیا۔ میں دنیا کی خوبصورت ترین ہستی نہیں بلکہ خوش قسمت ترین ہستی ہوں، جس کا چھوٹا سا بھائی اتنے کیئر اور محبت کرنے والا ہے۔ اسے حقیقتاً نومی کے معصوم سے انداز اور پیار بھی آیا اور رونا بھی۔ تو پھر آپ وعدہ کریں آپ آئندہ اداس نہیں ہوں گی کہ بلکہ خوش ہوں گی، ایک دم فریش، بالکل پھول کی طرح۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی تھی۔ میری جان، پھول کی اتنی عمر ہی نہیں ہوتی کہ وہ خوش فریش ہونے کا سوچ سکے، کیونکہ جب وہ اس بارے میں سوچنے لگتا ہے
تب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے اور پھول مرجھا کر مر رہا ہوتا ہے. اس سے اس کام کی مہلت ہی نہیں ملتی. اس کے بعد اور بات کے اثر میں نومی حیرت سے آنکھیں پڑپڑانے پر آپ تو بہت اچھا بول لیتی ہیں، اور ورنہ میرا خیال تھا آپ کو بات کرنا نہیں آتی، بدتمیز. اس نے نومی کی چیت رسید کی تو وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا. میں پھر بھی یہی کہوں گا، آپ باتیں بہت اچھی کر لیتی ہیں، شرارت سے کہہ کر بھاگ گیا. عین الحق نے چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا. وہ جب سے یہاں آئی تھی جمال انکل سمیت پوری فیملی نے اس کے زخموں پہ پوری توجہ اور محبت کے ساتھ مرہم رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنا درد کم محسوس کرنے لگی تھی. البتہ کبھی کبھی زخم کے نشان پہ نظر بڑھ جاتی تھی تو روح میں اذیت کی لہر سی اٹھنے لگتی تھی. تب اپنا درد ٹاٹھے مارتا ہوا محسوس ہوتا تھا، جیسے اب شادی کے ذکر پہ اپنی تنہائی اور غم آمائگی کچھ زیادہ محسوس ہونے لگی تھی. ماں باپ کی کمی کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا، لیکن وہ یہ احساس کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی. جمال شاہ نے اپنے ڈنر پہ مقبول ہاشمی کی فیملی کو انوائٹ کیا تھا. ملازمہ کے ساتھ رخسانہ آنٹی بھی کچن میں مصروف تھی، اور عین الحق کو بھی اپنے فارغ بیٹھنا اچھا نہ لگا. اسپتال سے بھی ابھی واپس آئی تھی، کپڑے کے تبدیل کر کے وہ بھی کچن میں آگے اپنے گرم آزمانے کے لیے چلی آئی، اور پھر شام تک وہ بغیر ہاتھ روکے کام میں مصروف رہی. چکن بریانی سے دم ہٹایا تو اس کی خوشبو سے رخسانہ آنٹی جھوم اٹھی. واہ بھوک تیز ہو گئی ہے. اس خوشبو سے انہوں نے بغیر کھائے بھی تعریف شروع کر دی، اور پھر ڈائننگ ٹیبل پہ سچی ڈشز دیکھ کر جمال انکل بھی ستائش بھری نظروں سے عین کو دیکھنے لگے. السلام علیکم. مقبول ہاشمی اپنے مقررہ وقت سے تھوڑا لیٹ ہو چکے تھے، اس لیے جمال انکل سلام دعا کرنے کے بعد ان کو ڈائننگ روم میں ہی لے آئے تھے، اور اب عین الحق انہیں سلام کر رہی تھی. وعلیکم السلام، ماشاء اللہ کافی پیاری بچی ہے. انہوں نے حق کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ جمال انکل سے کہا تھا وہ پیچھے ہٹے تو شارکا بیگم نے اسے سر تا پیر دیکھا تھا. نگاہیں میں تنقید جائزے لے رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ آگے بڑھ کے اس کے گلے لگا کر پیار کری تھی. جیتی رہو. ایک مخصوص دعا دے کر وہ بھی آگے بڑھ گئی. حق کو اس پیار انداز پہ تھوڑی الجھن تو ہوئی تھی، لیکن پھر سر جھٹک دیا تھا. فریدون نہیں آیا؟ رخسانہ آنٹی کے پوچھنے کا نہ جانے کیوں وہ بری طرح چونک گئی تھی. مقبول ہاشمی اور شارکا بیگم کو جانتی تھی، لیکن ان کے ساتھ جڑے تیسرے انسان کو یکسر بھی بھول چکی تھی. اب جب اس کا ذکر ہوا تو وہ خود یاد کیا آیا کہ اس کے وابستہ چند باتیں بھی یاد آ گئی. فریدون کو بار بار اپنی راہ میں آ جانا، پھر اس کے عجیب و غریب باتیں اور حرکتیں، پھر اس کی قیمت لگانا، رین کو اسے تھپڑ مارنا. اس کے بعد فریدون کا کہیں بھی نظر نہ آنا. حق آخری بات سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ اس کے خیال میں اس کے مارے گئے تھپڑ سے فریدون کو سمجھ آ گئی، اور اس نے اسے تنگ کرنا چھوڑ دیا ہے. ارے بیٹا تم بھی کچھ لو نا، اس طرح خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ جمال انکل نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا. جی لے رہی ہوں، اس نے کہتے ہوئے تھوڑا سے چاول اپنی پلیٹ میں ڈال دیا اور سر جھکا کر کھانے میں مشغول ہو گئی. آپ آج کل کیا کر رہی ہیں بیٹا؟ مقبول ہاشمی نے اسے براہ راست مخاطب کیا تو اس نے چونک کر جمال انکل کو دیکھا. وہ اسے بات کرنے کا اشارہ کر رہے تھے. جی میں جاب کر رہی ہوں انکل کے ہاسپٹل میں. اسے مختصر کہا تھا. بڑی بہن کہاں ہوتی ہے آپ کی؟ جی وہ راولپنڈی میں ہوتی ہے، ان کے سسرال ہے وہاں. وہ اب ان کی بے معنی سوالوں سے الجھ رہی تھی. آئندہ زندگی کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ کچھ سوچا ہوا ہے یا پھر؟ شارکا بیگم نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی. میں پلاننگ پہ یقین نہیں رکھتی، کیونکہ وہ پلاننگ ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی گئی پلاننگ سے میچ نہیں کرتی، اور اللہ کے طے شدہ پلاننگ کبھی بدل نہیں سکتی. اس لیے پلاننگ کرنا اچھی بات نہیں. ہمیں اپنا سب کچھ اس پاک ذات پہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے. عین کی بات پہ سن کر مقبول ہاشمی کو ہاتھ اپنی جگہ سے رک گیا تھا. شارکا بیگم سن کر ذرا متوجہ ہوئی، پھر سر جھکا کر کھانے میں مشغول ہو گئی. جمال انکل اور رخسانہ آنٹی کو عین کی بات سے اتفاق ہوا تھا اور مقبول ہاشمی متفق ہونے کا سوچ رہے تھے. تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے اٹھ گئی. نومی اور زری اس کے بیڈ روم میں آ گئے. نیچے ان لوگوں کے محفل جمی رہی. وہ دم بخود سی بیٹھی جمال انکل کو دیکھ رہی تھی. اسے اپنی سماعتوں پہ دھوکا ہوا تھا. اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو تم کہہ سکتی ہو. بہرحال مجھ پہ یہ پرپوزل ہر لحاظ سے موزوں لگ رہا ہے. کافی اچھی فیملی ہے، چند خامیاں تھیں لیکن رفتہ رفتہ وہ بھی ختم ہو رہی ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے تم وہاں خوش رہو گی. جمال شاہ اس وقت روایتی ماں باپ کے ساتھ کی سوچ اختیار ہوئے تھے. ان کی کو بھی اپنی بیٹی کے لیے اچھے گھرانے کے اچھے لڑکے کی تلاش تھی. آج سے 3-4 ماہ پہلے یہ پرپوزل آتا
وہ بلا جھجک انکار کرتے، لیکن اب حالات اور واقعات دیکھ کر انکار کرنا غلط لگ رہا تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر انہوں نے حامی بھرنے کا فیصلہ کیا تھا، عین الحق کی رضا مانگی تھی، اور جو اس پروپوزل کو سن کر خود بخود بیٹھی تھی۔ لیکن انکل اتنی جلدی؟ دیکھو بیٹا، میں تم سے فوری جواب نہیں مانگ رہا، تم اچھی طرح سوچ کر جواب دے سکتے ہو۔ وہ لوگ بھی اس سب کام اطمینان سے کرنا چاہتے ہیں، میں بھی اب اتنا اچھا رشتہ مس نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی آخری فیصلہ تمہارا ہوگا۔ تم اب آرام کرو۔ شاباش۔ وہ اس کا سر تھپک کر چلے گئے اور اپنے حواسوں میں لوٹ آئی۔ فریدون ہاشمی سے شادی اسے سوچ کر ہی جھرجھری آ گئی۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک شرابی، ایک زانی، ایک بگڑے ہوئے شخص سے شادی کیسے کر سکتے ہیں، جس کو کھانا پینا بھی حرام اور جس کا سونا جاگنا بھی حرام ہے، جو عورت کو بستر کا سلوٹ سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ میری زندگی اس کے ساتھ کیسے گزرے گی؟ وہ ان کے نہ جانے کے بعد اپنے آپ سے جیسے ہم کلام تھے، میں کیا کروں میرے اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے سوچا۔ میں منتشر دماغ کو دونوں ہاتھوں میں جگڑنے کی کوشش کیا، مسلسل سوچوں کے شکنجے میں رہنے کے بعد چوتھے روز اس نے جمال انکل کے سامنے پرپوزل سے انکار کر دیا۔ جمال شاہ کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ رخسانہ آنٹی نے عین اس سے بات کو کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بیوی کو بھی منع کر دیا۔ تمہیں عین کو کنونس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو اسے بہتر لگے اس نے کہہ دیا۔ اب ہم اس اصرار کرنے کی امادہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ نہیں کریں گے، لیکن دنیا میں لڑکوں کی کون سی کمی ہے جو ہم اس پر دباؤ ڈالیں؟ وہ اپنے کہے پہ قائم تھے۔ انتہائی شرافت اور سلیقے سے مقبول ہاشمی کے سامنے معذرت کر لی تھی، لیکن مقبول ہاشمی کو یہ معذرت قبول نہ تھی۔ وہ رہ نہ سکے اور انکار کے باوجود ایک ہفتہ بعد دوبارہ سوالی بن آئے۔ مقبول ہاشمی کا اصرار بڑھ چکا تھا۔ شارکا بیگم بھی اس اصرار میں شوہر سے پیچھے نہ تھیں۔ جمال شاہ چپ تھے، لیکن رخسانہ آنٹی نے فون کر کے عائلہ کو بلوا لیا تھا اور ساری تفصیل بھی بتا دی تھی۔ عائلہ اس قدر اچھے پروپوزل کو سن کر آنکھیں پھیلانے میں مجبور ہو گئی تھی اور پھر عین الحق کے سامنے جا پہنچی تھی۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ عین الحق عائلہ کا لہجہ کچھ سختی لیے ہوئے تھا۔ عین الحق سے اسے یوں اچانک سامنے، اور وہ بھی اس موڈ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ کیا ہوا آپ بھی؟ پلیز اینی، کیوں اپنی وجہ سے سب کو ٹینشن دے رہی ہو؟ انکل تمہاری وجہ سے پریشان ہے اور آنٹی انکل کی وجہ سے پریشان ہے، کم از کم تمہیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ عائلہ کی تیور آج بگڑے ہوئے تھے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ وہ بیڈ سے اتر کر ان کے قریب آ گئی۔ عائلہ اس کے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ تم نے فریدون ہاشمی کے پروپوزل سے انکار کیوں کیا، جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے پہلے بابا اور اب انکل تمہارے لیے کتنے پریشان ہو چکے ہیں، اور پھر تمہاری جاب کی وجہ سے پہلے کتنے لوگ اپنے قدم پیچھے ہٹا چکے ہیں، اور ایسی سچویشن میں اگر اب ایک مناسب اور اچھا رشتہ کیا ہے تو تم اسے بھی ٹھکرا رہی ہو، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ مقبول ہاشمی انکل کی فرینڈ ہے۔ اگر وہ اس پروپوزل پہ حامی بھر رہے ہیں تو کچھ سوچ کر ہی بھر رہے ہوں گے۔ میرا ہاتھ بھی ایاز کے ہاتھوں میں انہوں نے ہی تھمایا تھا۔ بھلے میری ساس اچھی نہ سہی، لیکن میرا شوہر تو اچھا ہے نا۔ اگر فریدون ہاشمی میں تم نے کوئی برائی دیکھی تو برائی کس میں نہیں ہوتی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بڑے بڑے مسائل پیدا نہیں کرنے چاہیے، اور نہ ہی اپنے قریبی عزیزوں کو فکر میں مبتلا کرنا چاہیے۔ عائلہ شاید تپی ہوئی تھی اور عین الحق اس کی باتیں سنتی رہی، اپنے آنسو اپنے دل پر گراتی رہی۔ عائلہ کے بہت زیادہ مول چکنے کے بعد اسے تمام ہتھیار ڈال دیے اور اپنے آپ داؤ پر لگا دیا۔ میں فریدون ہاشمی سے شادی کے لیے تیار ہوں، وہ کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ پھولوں سے سجی سٹیج پہ عین الحق دلہن بنی بیٹھی تھی، اور 1 ماہ سے شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، اور ان تیاریوں نے اسے ذہنی طور پر تھکا ڈالا تھا۔ آج شادی کے دن وہ کچھ زیادہ ہی تھک چکی تھی۔ عجیب رسمیں، عجیب آوازیں اور طرح طرح کے لوگ جمع تھے جن کو وہ جانتی تک نہ تھی، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ تصاویر اور مووی بنوانے کے کام انجام دینا پڑا تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھا فریدون ہاشمی پر ہر شوخی اور شرارت سے آ رہی تھا، بالکل خاموش سنجیدہ، وہ تمام رسموں میں موجود تھا۔ اب عین الحق کے 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد بھی وہ نہیں آیا تھا۔ ابھی تک وہ یوں ہی بیڈ پر کسی مورتی کی طرح سجی بیٹھی تھی۔ وہ اپنی کمر میں درد محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ان 2 گھنٹوں میں اس کمرے کی تفصیل جائزہ لیا، ایک چیز کو بغور دیکھا، اور ان چیزوں کو وہ ازبر بھی کر چکی تھی۔ وہ آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تھکن سے چور وجود کو بستر کی نرمی کی طلب ہونے لگی۔ اس طلب نے نیند کا آنچر اس کی پلکوں پہ لہرانا شروع کر دیا۔ وہ نیند میں گم ہو رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آہٹ پہ چونک کر بیدار ہوئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے دروازے کی ٹھوکر سے کھولا گیا ہو، بغیر وجہ کے ہی عین الحق کا دل دھڑک کر اس کو کنفیوز کرنے لگا تھا۔ ہتھیلیوں کا مضطراب، وہ مٹھیاں بھینچ کر روکنے لگی۔ اسے فریدون ہاشمی سے کوئی ڈر خوف نہیں تھا، نہ ہی وہ کوئی بہت شرم و حیا کے غلبے میں تھی، لیکن پھر بھی
دل کوئی الگ سا راگ لاپ کر رہا تھا، اس کی دھن میں نہیں نرالی تھی، مگر اسے اس دھن سے دوبارہ چونکنا پڑا۔ دروازہ جس ٹھوکر سے کھولا گیا تھا اسی سے بند کیا گیا۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر دروازے کی اور دیکھا اور پھر دماغ چکرا گیا۔ اس کے کانوں میں جمال انکل اور رخسانہ آنٹی کی آوازیں اور الفاظ گونجنے لگے۔ جس فریدون ہاشمی کو تم نے ہسپتال میں دیکھا تھا وہ فریدون آج کے فریدون کے ایک پرانی پرچھائی ہے۔ آج کا فریدون کل کے فریدون سے بالکل مختلف ہے۔ وہ اپنی تمام بری عادات چھوڑ چکا ہے، اس نے اپنی غلطیوں سے کنارہ کر لیا، وہ پچھلی باتوں سے توبہ کر چکا ہے، وہ بدل گیا ہے، اب وہ ایک اچھا انسان ہے۔ اور ہمارا خیال ہے تم اچھے انسان کے بڑے ماضی کو اس کے اچھے زمانے حال پر ترجیح نہیں دو گی، بلکہ اچھائی میں اس کا ساتھ دو گی، اس کی حوصلہ افزائی کرو گی۔ تمہیں اپنے آپ پہ اعتماد ہونا چاہیے اور ہم پہ بھی۔ اس کی سماعتوں میں محفوظ یہ الفاظ کو چند گھنٹوں کے لیے اس کو شمان کر کے نہ چاہ کر بھی وہ ان الفاظ پہ یقین کرنے کو تیار ہو گئی، اور اب اپنی بصارت پہ یقین کرنے کو تیار ہو رہی تھی کہ ابھی رفتہ رفتہ وہ اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ عین الحق نے یقین کی وادی میں قدم رکھ دیا تھا، اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ دھوکہ کھا چکی ہے، اب کچھ بھی مٹھی میں نہیں رہا، سب اختیار دھوکے کے بازو حاصل کر چکا ہے۔ وہ یہ احساس ہوتے ہوئی اس نے پلکوں کو جھکا کر گردن بھی زخم کر لی تھی، اور ہاتھوں کے اضطراب ختم ہوتے ہی دل کی دھن میں بھی کہیں مدھم ہوتی چلی گئی۔ ہر طرف سناٹا اترنے لگا تھا۔ پیو گی؟ اس نے گلاس میں چھلکتا وہ ناگوار مشروب عین الحق کو پیش کیا تھا۔ وہ فریدون کے مضبوط ہاتھ میں تھمے گلاس اور گلاس میں ڈولتے مشروب کو دیکھ کر سرد ہو گئی، اور انہیں سرد نظروں سے اسے دیکھتی بھی اسے دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیوں اب یہ بھی اچھی نہیں لگ رہی؟ اس کی نظروں میں استحضاء تھا۔ اس نے اب لب پھینچ لیے۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اور دل نہ بھی چاہے ایک بار پی کر تو دیکھو، زندگی کا ذائقہ چکھ ہی ایک بار، منہ تو لگاؤ۔ اس نے گلاس عین الحق کے ہونٹوں پہ لگانے کی کوشش کی۔ اس نے برداشت کی حد پار کرتے ہوئے ایک دم ہاتھ سے گلاس دور جھٹک دیا۔ چٹاک فریدون کے بھاری ہاتھ، اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ خود فریدون کی آنکھوں میں لہو تھا۔ ذلالت کی انتہا کروں گا اگر تم نے میری کسی بات سے انحراف کیا تو۔ وہ اسے دوپٹے کے باوجود بالوں سے پکڑ چکا تھا۔ ذلالت کے سوا میں تم سے اور کوئی امید ہی کب رکھتی ہوں؟ وہ بھی اپنی زبان کو روک نہ پائی۔ اس نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ میرے سامنے اف بھی کرو گی تو زبان کھینچ لوں گا۔ میں اب وہی کروں گا جو تم اب وہی کرو گی میں چاہتا ہوں، جو میری۔ وہ بھی اپنی زبان کو روک نہ پائے۔ اس نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ میرے سامنے اف بھی کرو گی تو زبان کھینچ لوں گا۔ تمہیں اب وہی کرنا ہوگا جو میں چاہتا ہوں، جو میری مرضی ہوگی، سمجھی تم؟ اس غصے سے گراتے فریدون کے لبوں، لہجے اور نگاہوں میں آگ دہک رہی تھی۔ اس نے جھٹکتے ہوئے اس کے بالوں کو چھوڑا، اور تو وہ غیر متوازن ہوتی بیڈ گراؤنڈ سے ٹکرا گئی تھی۔ درد کی شدید لہریں اس کے دماغ میں پھیل گئی تھی۔ وہ اٹھ کر دوسرا گلاس تیار کرنے لگا اور دوبارہ بیڈ پہ آ گیا۔ جانتی ہو آج تم میرے بستر پر موجود ہو۔ کافی دیر خاموشی میں لمحے سر کھو گئے تو فریدون کی طنزیہ آواز اس کی خاموشی کو توڑ ڈالا۔ جانتی ہوں، لیکن تم شاید یہ بھول رہے ہو کہ تمہارے بستر پہ عین الحق نیازی نہیں، عین الحق ہاشمی موجود ہے۔ تم مجھے سڑک کنارے سے قیمت دے کر خرید کر نہیں، بلکہ سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں کلمہ پڑھ کر اپنی عزت بنا کر لائے ہو۔ تم نے اپنے اور میرے درمیان کے فاصلے کو مٹانے کے لیے حلال اور جائز رشتہ کے راہ اپنائی ہے۔ ہمارے درمیان حرام نہیں ہے۔ اب مجھے تمہارے بستر پر موجود ہونے سے کوئی شرمندگی نہیں۔ تم میرے شوہر ہو اور میں تمہاری بیوی۔ اور شٹ اپ! وہ ہاتھ میں پکڑے گلاس کا عین الحق کے اوپر اچھال کر یکدم اٹھا تھا۔ حقیقت کا آئینہ بہت کڑوا اور شفاف تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہونے کو تھا۔ عین الحق کو اس ناگوار مشروب سے بھیگ کر بری طرح جھنجھن اٹھی تھی اور اس کے اعصاب تن گئے تھے۔ تم وہی عین الحق ہو جس کو میں نے اپنے بزنس سے پیسہ جانا تھا۔ میں وہ عین الحق نہیں ہوں۔ وہ عین الحق کنواری تھی، باپ کے نام سے جانے والی۔ یہ عین الحق شادی شدہ ہے، اپنے شوہر کے نام سے جانے والی مسز فریدون ہاشمی۔ وہ یکدم بھڑ گیا تھا۔ اس نے تھپڑوں سے عین الحق کے نڈھال کر ڈالا، اور اس وقت کسی جنگلی، کسی وحشی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے عین الحق کے چند گنے چنے خوابوں کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا، اس کی خوشیوں کو، اس کے ارمانوں کو رون ڈالا۔ وہ اپنی نئی زندگی کی ایسی شروعات پہ صبر و ضبط کا گھونٹ بھی کر رہ گئی تھی۔ شب بھر وہ اس کی وحشت اور درندگی کا نشانہ بننے کے باوجود بھی اس کے ہونٹوں پہ کوئی حرف شکایت نہ تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ فجر کی نماز ادا کرنے لگی، اللہ سے دعا گو ہوئی، تو وہ بے اختیار
بے اختیار دو نمکین موتیوں پلکوں سے ٹوٹ کر ہاتھوں کی لکیروں میں گم ہو گئے۔ ان دو موتیوں کا شکوہ رب تعالیٰ نے جیسے اس گھڑی بہت غور اور بہت قریب سے سنا تھا، اور جب بھی اس کے دل پہ اتنا بوجھ ہونے کے باوجود ایک اطمینان سا اتر آیا تھا، وہ خود کو پرسکون محسوس کرنے لگی تھی، اپنی روح اور جسم کا مجروح ہونا بھولنے لگا تھا، اور جب اب اس پاک ذات پہ چھوڑ کے جائے نماز سمیٹ کر اٹھ گئی تھی، اس نے شاور لینے کے بعد جائے نماز کو ہر جگہ تلاشا، اور اس تلاش میں وہ کمرے سے باہر بھی نکل گئی تھی۔ اتفاقاً آج وہ ایک ملازم جلدی بیدار ہو جانے کی وجہ سے اس کی ملازمہ کی کوارٹر سے جائے نماز کو لا کر گیا تھا، یعنی اس سے اتنے بڑے گھر میں ایک جائے نماز تک نہ تھی، مطلب اس گھر میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا۔ کھڑکی بند کرو۔ نشے میں بے سدھ سوئے فریدون نے کروٹ بدلی تو نئے دن کی روشنیاں آنکھوں میں چبھنے لگی۔ تب ہی وہ بیزاری سے بولا، اور کھڑکی میں کھڑی انوشکا نے آہستگی سے گردن موڑ کر پہلے اسے دیکھا، پھر کھڑکی بند کی۔ رفتہ رفتہ کچھ چہل پہل کا احساس ہوا، پھر وہ 10 بجے دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ اس کمرے میں آواز زیادہ ہونا چاہتی تھی، اسے اس کمرے میں بو کا احساس ہو رہا تھا، وہ یہ بو اس کا سانس لینا محال کری تھی۔ اس نے صوفے سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور سامنے شارکا بیگم کھڑی تھی۔ السلام علیکم، اس نے احترام سے سلام کیا، اور وہ ہکا بکا کھڑی رہتی۔ انوشکا کی حیرت کا مطلب سمجھتی ریلیکس تھی۔ یہ کیا ہوا؟ اس کے سر پہ اس نے آہستگی سے سر جھکا لیا۔ کچھ نہیں، کل شاید بیوٹی پارلر میں میک اپ کے دوران کسی چیز سے سائیڈ افیکٹ ہو گیا ہے، اس نے ٹال دیا، اور فریدون کی نوازش افشا نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ اپنی اور اس کے رشتے پہ بھرم کا ایک پردہ رکھنا چاہتی تھی۔ حالانکہ شارکا بیگم ہمہ وقت بیوٹی پارلر کے چکروں میں رہنے والی خاتون تھی، کسی میک اپ کا اتنا سائیڈ افیکٹ ان کو ہضم نہیں ہوا تھا۔ پھر کسی خیال کے تحت سر ہلا دیا۔ تم کپڑے تبدیل کر کے تیار ہو جاؤ، زری اور نومی تمہارے ناشتہ لے کر آئے ہیں، ان کا فون آیا تھا، وہ کہہ کر کہ پلٹ گئی۔ انوشکا دروازہ بند کر کے پلٹی تو فریدون کا باتھ روم میں گھستے دیکھا، پھر وارڈروب سے ایک ہلکا کاٹن کا سوٹ نکال کر پہن لیا۔ فریدون کوئی بھی بات کیے بنا شاور لے کر اختیار ہوا اور کمرے سے نکل گیا، لیکن سیڑھیوں کے قریب ہی شارکا بیگم نے گھیر لیا۔ یہ سب کیا ہے فریدون؟ انوشکا کا چہرہ دیکھا ہے تم نے؟ ان کے لہجے میں تشویش اور خفگی۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے کو انجان بن گیا۔ پلیز مجھے ٹالنے کی کوشش مت کرو، میں جانتی ہوں یقیناً تم نے کچھ کیا ہوگا۔ ان کو مزید غصہ آیا تھا۔ سوری مام، شاید غصے میں ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ وہ لاپرواہی سے کھڑا اپنے بالوں کو انگلیوں سے جا رہا تھا۔ ہاتھ اٹھ گیا تھا؟ تمہیں خیال نہیں آیا کہ وہ ایک رات کی دلہن ہے اور گھر میں کتنے مہمان ہیں؟ پھر ابھی کے ولیمے کی رسم بھی باقی ہے، لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ اور تمہیں پتہ ہے اگر تمہارے باپ کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ حشر اٹھا دیں گے۔ تو پلیز مام، میں آج بہت سرشار ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ وہ بے ساری سے ہاتھ اٹھا کر ان کو روک چکا تھا۔ شارکا بیگم جھنجھلا گئی۔ فریدون نیچے چلا گیا۔ زری اور نومی ناشتہ لے کر آئے تو آئلہ بھی ساتھ تھی، لیکن تب تک فریدون ناشتہ کر چکا تھا۔ آئلہ کا جان کر بھی کچھ حیرت ہوئی۔ اینی، کوئی بات ہوئی ہے تم دونوں کے درمیان؟ آئلہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ این کا دل ایک لمحے کو پگھلا، پھر پگھلتے پتھر بن گیا۔ وہ اپنے درد کو دل میں دبا گئی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہے۔ وہ سر کو کچھ گائے ہوئے تھی تاکہ چہرے پر نقش فریدون کی دیوانگی کو چھپا سکے، حالانکہ اس نے تھوڑا میک اپ کر کے اسے نقش نگار کو چھپانے کی حتی ممکن کوشش کی تھی، اور وہ لوگ اس کے جھکے چہرے کو شرم پہ محمول کرتے رہے۔ شام کو ولیمے کی رسم میں بھی وہ یوں ہی سر جھکائے ہوئے تھی۔ رخسانہ آنٹی اور جمال انکل بہت سی دعاؤں سے نواز رہے تھے، اور بے اختیار ان کو دعاؤں سے اسے اپنے بابا کی کمی کی شدت سے احساس دلایا تھا، اور وہ اس احساس کے زیر اثر ماحول سے کہیں کٹ گئی۔ این تمہیں فریدون لینے آیا ہے، بیٹا تیار ہو جاؤ۔ وہ ولیمے کے بعد 2 دن اپنے میکے جمال انکل کے گھر آئی ہوئی تھی، اور آج واپس آنے کی ہولناک خبر سننا پڑ رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے لیے موت کا فرشتہ بھیج دیا ہو۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اسے گزشتہ 2 راتیں یاد آئیں جو فریدون کے ساتھ گزری تھی۔ وہ ان کی یاد آتے ہی اس کے تن میں پہ کپکپاہٹ اور ضیاءت کی لہر دوڑ گئی۔ ارے، ابھی تک ویسے ہی سر جھکا منہ پھاڑ بیٹھی ہو نیچے، فریدون ایسی واپسی کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ آئلہ نے
اندر آتے ہی حیرت سے کہا اور پھر کافی سستی اور کاہلی سے تیار ہوتی انوال حق کو مدد کی اور اپنے ساتھ نیچے لے آئی۔ فریدون سے دیکھتا کھڑا ہو گیا۔ اوکے انکل، ہم چلتے ہیں، اتنی جلدی کچھ دیر بیٹھو تو صحیح۔ انہوں نے روکنے کی کوشش کی مگر وہ رکنے پر آمادہ نہ تھا۔ حالانکہ انوال حق تھوڑی دیر اس ماحول میں ٹھہرنا چاہتی تھی لیکن پھر بھی اس جب سے مل کر رخصت ہونا پڑا۔ گیٹ سے گاڑی کافی آہستہ رفتار سے باہر نکلی اور البتہ روڈ پہ آتے ہی ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ آئی مس یو، اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ انوال حق نے تڑپ کر اس کے ہاتھ جنگلی کو دیکھا۔ وہ بہت مہذب لباس میں ملبوس اپنے قریبی لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا جس نے اپنی ذات پہ صرف انتقام کی خاطر نقاب چڑھا لیا تھا۔ استغفر اللہ۔ وہ 2 دن بیڈ روم میں تمہاری کی کمی بہت محسوس ہوئی ہے، وہ جس انداز میں کہہ رہا تھا۔ این نے لب سختی سے بھینچ لیے تھے اور سر جھکا کر اپنی گود میں دھرے ہاتھوں کو بے وجہ دیکھنے لگی۔ اور آج میں تمہاری واپسی کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ اسے گاڑی ایک مہنگے ترین ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں پارک کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ یک دم اپنے خیالوں سے باہر نکلی تھی، لیکن ہمیں تو گھر جانا تھا۔ وہ ہونک بنی ایک نظر ریسٹورنٹ اور پھر فریدون کو دیکھ کر استفسار کر رہی تھی۔ گھر میں بھی جائیں گے میری جان، پہلے میرے ساتھ کچھ انجوائے تو کرو۔ اس کے سائڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے آئن کا بازو پکڑ کر وہ اسے گاڑی سے باہر لے آیا۔ آؤ نا یار، موڈ خراب مت کرو۔ وہ اسے لے کر اندر آ گیا لیکن اندر انجوائمنٹ کا سامان دیکھ کر وہ چکرا گیا۔ سائم، ہارس، وکی اور ان کے ساتھ 3 لڑکیاں بھی تھیں۔ بے باکی اور کا دور عروج پہ تھا۔ فریدون کا دیکھ کر کافی ہلچل ہوئی۔ ہیلو فریدون، ایک لڑکی نے اٹھ کر بے تکلفی کی حد کر ڈالی اور عین کے ماتھے پہ شرم سے پسینے پھوٹ پڑا۔ کیسے ہو تم نے اپنی شادی میں ہمیں انوائٹ بھی نہیں کیا؟ دوسری والی نے پہلے والے سے زیادہ بے تکلفی جتائی تھی۔ وہ فریدون کی باہوں میں باہیں ڈالے کھڑی تھی۔ آج تو انوائٹ کر لیا ہے نا، یا میں یہ ہے میری مسز، اس نے طنزیہ نظروں سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ او ہائے، انہوں نے ہاتھ آگے بڑھائے اور مجبوراً ان کو سلام کرنا پڑا ورنہ اسے اس ماحول اور لوگوں سے گھن آ رہی تھی۔ ہیلو بھابی، وکی، سائم اور ہارس نے کورس میں کہا تھا۔ اوکے آپ لوگ بیٹھے، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ فریدون نے ایک لڑکی کے ساتھ آگے بڑھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، اس نے بے ساختہ فریدون کو پکار لیا۔ گھر جانا ہے تو آدھا گھنٹہ انتظار کرو، میں آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گا اور اوپر روم میں جا رہا ہوں، وہ کہہ کر چلا گیا۔ عین کو اپنا آپ بھی غلاظت میں لتھڑا ہوا لگ رہا تھا، اسے اپنے آپ سے وحشت ہونے لگی تھی۔ بھابی آپ بیٹھے نا، آج اس طرح کھڑی کیوں ہے؟ شراب کے نشے سے میں لڑکھڑاتے وکی نے آگے بڑھ کر یکدم بتک کے پیچھے ہو گئی۔ شٹ اپ، ڈونٹ ٹچ می، وہ یکدم چیخی اور پھر وہاں سے پلٹ کر باہر نکل آئی مگر پارکنگ تک آتے آتے اس کے کافی آنسو بہہ چکے تھے۔ وہ اندر سے بھاگتی ہوئی یہاں تک آئی تھی اور اوہ میرے خدایا، اس نے گاڑی کے قریب آ کر اپنا سر تھام کر گاڑی سے ٹکا دیا تھا۔ اتنی گندگی، اتنی غلاظت، اتنے گرے ہوئے انسان میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بلک بلک کر روتے ہوئے ایک جھجڑی سی لی تھی اپنے آپ سے، وہ مخاطب نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ پھر 10-15 منٹ بعد سنبھلی تو خیال آیا کہ فریدون اس کو سزا دینے کے لیے کبھی نہیں آئے گا، اس لیے اس نے وقت کا احساس کر کے جلد از جلد گھر جانے کا ارادہ کر لیا اور آگے بڑھی کر ٹیکسی روکنے لگی۔ قریب ہی ایک ٹیکسی کے ٹائر تھم گیا۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ یک دم جھٹکے سے اس نے عین کا بازو سے پکڑ کر اپنی سمت کھینچ لیا تھا۔ پلیز تم جاؤ، فریدون نے ٹیکسی ڈرائیور کو جانے کا اشارہ کیا۔ مجھے اس وقت گھر جانا ہے، میں راتوں کو گھر سے باہر رہنے کی عادی نہیں ہوں، اور میں اپنی بات پہ انکار اور اختلاف سننے کا عادی نہیں ہوں۔ وہ غصے سے اسے جھنجھوڑ چکا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گا اور آدھا گھنٹہ ویٹ کرو، پھر بھی تم اپنی من مانی سے باز نہیں ہے۔ وہ کھینچتا ہوا اس کی گاڑی تک لایا اور پھر اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دیا۔ اتنی دیر کر دی تم لوگوں نے، کہاں رہ گئے؟ مقبول ہاشمی اپنی بہو اور اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھے انہیں آتے دیکھ کر فوراً تشویش کا اظہار کیا۔ السلام علیکم، وہ آگے بڑھی اور ان کو سلام کیا تھا۔ جیتی رہو اور اللہ نصیب اچھا کرے، انہوں نے شفقت سے کہتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ فریدون کوئی نمبر پریس کرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ انوال حق کچھ دیر ان کے پاس ٹھہری، پھر مقبول ہاشمی نے خود ہی اسے جانے کا کہہ دیا۔ تم بھی اب آرام کرو، کل بات ہوگی۔ وہ خود بھی اس وقت اپنے بیڈ روم میں جانے کا ارادہ کر رکھتے تھے۔ وہ بھی اوپر آ گئی۔ کمرے میں انگلش میوزک بج رہا تھا، لائٹس آن تھیں اور خود وہ شرٹ کے بٹن کھولے صوفے پر بیٹھا۔ سائم نے ٹیبل پہ دھری بوتلوں اور گلاس کے شگل فرما رہا تھا۔ وہ اعصاب کنٹرول کرتی ہوئی باتھ روم میں جانے لگی۔ ادھر آؤ، اس کی آواز، اس نے اس کے قدم روک لیے تھے لیکن وہ مڑی نہیں۔
ادھر آؤ، اس نے اس کی ذرا سختی سے کہا تو عین الحق نے مڑ کر دیکھا، بحری ہو گئی ہو۔ وہ یکدم چیخا اور گلاس زور سے زمین پہ دے مارا، گلاس ایک چھٹا کیے سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کی کرچیاں دور دور تک بکھری تھی۔ عین کو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ دیکھا تو وہ دن بناتا ہوا قریب آ گیا۔ اس نے غضبناکی سے عین کو بوچا تھا مگر وہ بتک کر پیچھے ہٹ گئی۔ ڈونٹ ٹچ می مسٹر فریدون ہاشمی، وہ اس سے بھی زیادہ غضبناکی سے بولی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو عین کی تیور بہت غضبناک تھے۔ تم مجھے روک رہی ہو؟ ہاں تمہیں روک رہی ہوں کیونکہ مجھے گھن آ رہی ہے تم سے، تمہارے وجود، تمہارے ہاتھوں اور تمہاری آنکھوں سے نفرت ہو رہی ہے مجھے تمہارے ہونے سے۔ وہ آج شدت نفرت سے چیخ اٹھی تھی۔ شٹ اپ، وہ دھاڑا تھا۔ یو شٹ اپ مسٹر فریدون ہاشمی، میں تمہاری گھٹیا حرکتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ گھٹیا برداشت تو کر سکتی ہوں مگر ان گھٹیا حرکتوں میں شریک نہیں ہو سکتی۔ تم اپنی جیسی گندی اور گری ہوئی عورتوں کے ساتھ سوٹ کرتے ہو، انہی کے ساتھ اپنی حرکتیں کرو گے تو اچھے لگو گے۔ وہ سارے ضبط سے کر بول پڑی تھی لیکن پھر فریدون کے عتاب سے نہ بچ سکی تھی، جن کی یوں تاک ہو گئی کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ بدن دھچی کیا ہوا کہ روح بھی کسی پتے کے مانند ٹوٹ کر بکھرنے لگی تھی۔ وہ ہاشمی ولا میں اب زخمی پرندے کی طرح پڑپڑاتی رہ گئی۔ فریدون ہاشمی نے اپنے انتقام کی حقیقتاً انتہا کر ڈالی تھی۔ وہ اس قدر انتہا کر دی کہ اپنی زندگی سے رفتار ہو جانے کا سوچنے لگی۔ اے اللہ، میں جانتی ہوں موت مانگنا گناہ ہے۔ اللہ، میں جانتی ہوں کہ موت مانگنا گناہ ہوتا ہے، لیکن اتنی اذیت میں ہوں کہ تجھ سے دعا مانگتی ہوں میری سانس روک لے۔ وہ ٹیرس پہ کھڑی سرمئی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ پھیلا کر ابتدائی آنکھوں سے اور گلوگیر لہجے میں اپنے رب سے التجا کر رہی تھی۔ فریدون نے دن رات کے چکر بنا کر رکھا تھا ان میں وہ کئی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا تھا، رات کو بھی گھر دیر سے آتا اور وہ بھی نشے کی حالت میں۔ ایسے میں کبھی وہ عین الحق کی طرف سے کسی بات پہ انکار سننے کو ملتا وہ بھپڑ جاتا، غصے میں اندھا ہو کر وہ اس کی ذیت سے ہمکنار کر دیتا اور وہ دو لبوں کو سے ہوا سہ جاتی۔ وہ ہر زخم پر ضبط سے کام لیتی۔ اس نے آج تک اپنا درد کسی سے نہیں کہا تھا، کہنے کو سوچتی تو اپنی ہی بہن کے الفاظ یاد آنے لگتے۔ شادی سے پہلے اسے اپنی سگی بہن کے الفاظ نے اتنا دلبدار رشتہ کیا کہ اپنے آپ کو سچ مچ ایک بوجھ سمجھ کر اس نے سب کو اپنے بوجھ سے آزاد کر دیا، سب کی پریشانیوں کو اپنے آنچل میں سج ڈال دیا تھا۔ اب دوبارہ وہ ان لوگوں کو اپنی ازواجی زندگی کا حال سنا کر ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی، بلکہ اب تو بدن جتنا بھی زخموں سے چور ہوتا وہ پھر بھی سب کو مسکرا کر پیش آتی تھی۔ اپنی روح پہ پڑے آبلے دل میں پھیلے شگاف پر پردہ ڈالے رکھتی تھی۔ وہ سب سے درد چھپا کر صرف ایک ہستی کے سامنے اپنے تمام درد کھول کے رکھ دیتی تھی اور وہ ہستی رب تعالیٰ کے پاک ہستی تھی۔ وہ وہی ہستی تھی جو اتنے کڑے حالات میں بھی اس کی ہمت باندھے رہی تھی۔ ٹیرس پہ کھڑی اس نے خنکی کا احساس ہوا تو اندر آ گیا۔ عائشہ کی نماز میں ابھی پڑھنی تھی۔ اس نے ڈور بند کر دیا اور وضو کرنے باتھ روم میں آ گئی۔ وہ اپنی دھن میں گنگناتا ہوا بہکتا ہوا سرشار سا کمرے میں داخل ہوا، لیکن وہ کمرے میں کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ باتھ روم کا بند دروازہ دیکھ کر قیاس کیا کہ وہ اندر ہوگی، اس لیے آرام سے سگریٹ سلگا کر اپنا پسندیدہ مشروب نکال کر پینے لگا۔ 5-10 منٹ انتظار کیا، پھر مجبوراً اٹھ کر دروازے پہ دستک دی تو وہ خود بخود کھلتا چلا گیا، لیکن عین الحق کو وہاں بھی نہ پا کر ٹھٹک گیا تھا۔ کہاں گئی وہ متفکر سا باہر نکلا، پھر ڈریسنگ روم کے دروازے کے نیچے سے آتی اور روشنی کو دیکھ کر قدم تھم گئی۔ اوہ، تو اب اپنے چھپنے کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے محترمہ نے۔ وہ ارتجاعیہ ہنسا اور یوں ہی ایک ہاتھ کی انگلیوں میں سلگتی سگریٹ وہ دوسرے ہاتھ میں تھمے گلاس کے ہمراہ اس نے پاؤں کے ٹھوکر سے دروازہ کھولا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بہت عاجزی اور انکساری سے جھکی نماز ادا کر رہی تھی۔ فریدون ہاشمی اپنی جگہ پہ جم کے رہ گیا۔ اس نے اپنی جگہ میں کسی کو پہلی بار نماز پڑھتے دیکھا تھا، اس نے کسی کو اتنا خشوع اور خضوع بھی پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے آج تک اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی توجہ سے محو گفتگو تھی کہ اللہ اس کو اس طرح آنا دروازہ
دروازہ کھولنا بھی محسوس نہیں کر پائی، یوں ہی محیط سے نماز ادا کر رہی تھی اور وہ چوکھٹ میں کھڑا فریدون رب تعالیٰ اور عین الحق کی ربط کو محسوس کرتے ہوئے نہ جانے کیوں بے چین ہو گیا۔ اسے بھی کسی خواہش کا احساس ہوا تھا۔ نماز کے بعد دعا کے لیے اٹھے، اس کے ہاتھ دیکھ کر فریدون کے دل پہ ایک سایہ سا اترنے لگا۔ سگریٹ انگلیوں کو چھوٹنے کے قریب تھا، اس نے یکدم نیچے پھینک دیا اور پھر مسل ڈالا، اور پھر دوسرے ہاتھ میں تھامے گلاس کو دیکھ کر تو عجیب سا لگا۔ اتنے میں اس کا موبائل بجنے لگا۔ ارے فریدون، تم نے کہا تھا کہ تم کچھ دیر تک آ جاؤ گے۔ دوسری طرف اپنی نئی گرل فرینڈ کی آواز سن کر اس نے بے اختیار کال منقطع کر ڈالی تھی، اور عین الحق اس موبائل ٹیون کی آواز سے بھی نہ چونکی تھی۔ وہ بہت گہرے اور پراثر لمحات کے ہزار میں تھی۔ فریدون پلٹ کر کمرے کے وسط میں آ گیا۔ اس گلاس کو اس نے یوں ہی بے دھیانی سے ٹیبل پہ رکھ دیا اور خود بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ آنکھوں کو زور سے پھینچ کر تو کچھ دیر پہلے کا منظر نگاہوں کے پردے پہ جاگر ہونے لگا۔ عبادت میں مشغول عین اس سے ایک الگ ہی ہستی محسوس ہوئی تھی۔ ملکوت حسن میں چلکتا ہوا نور اور پاکیزگی اس کا زیور بنے ہوئے تھی۔ اسے آج خود بخود ہی نہ جانے کیوں عین الحق خود سے بہت بلند نظر آئی تھی، جس کو دیکھنے کے لیے گردن کو اٹھانا پڑ گیا، مگر وہ گردن اٹھانے کی اہمیت خود میں نہیں پا رہا تھا، اور خیالات سے گھبرا کر وہ یکدم پوری قوت سے عین الحق کو پکار بیٹھا تھا۔ عین اس نے دوبارہ پکارا، تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے آ رکی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ بہت نرمی اور تحمل سے پوچھ رہی تھی۔ فریدون نے اس کا سر گہری لیکن بے چین نظروں سے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، تم جاؤ تم۔ وہ اضطراری انداز میں اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسانے لگا۔ طبیعت خراب ہے؟ اس نے بدک کر عین کو دوبارہ دیکھا، اور اس نے عین الحق سے اس سلوک اور رویے کی توقع نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جو کچھ اس کے ساتھ کرتا تھا اس رویے کا حقدار نہیں تھا۔ اس نے عین الحق ان 3-4 ماہ میں اذیت کے کیسے اس رویے کا حقدار نہیں تھا۔ اس نے عین الحق ان 3-4 ماہ میں اذیت کے کیسے پل صراط سے گزارا تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا، اور اس کے بعد اسے ایسا سلوک مقام حیرت ہی تو تھا۔ یہ نہیں، سر درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بانی ٹیبلٹ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی، اس نے اس کے ہاتھوں سے لے کر ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، کہیں بخار تو نہیں۔ اس نے اس کا سر آنکھوں کو دیکھا، نتیجہ خز، لیکن وہ کچھ بھی رخ موڑ گیا، کہے بغیر رخ موڑ گیا۔ زیادہ استرار کرنے کے بجائے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پھر ان کا جی چاہا وہ اسے چھوئے، باہوں میں بھر کے محسوس کرے، لیکن چاہ بھی وہ اپنے سے چند انچ کے فاصلے پہ لیٹی عین الحق کو چھو سکا نہ اپنے قریب کر سکا، اگرچہ اس نے بار بار اس کو چھوا تھا، باہوں میں محسوس کیا تھا اور اسے خود سے قریب تر کیا تھا، مگر ایسی جھجک پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی جیسے آج اس وقت کھو رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا عین بہت ضبط مضبوط حصار میں اس سے ہے، اس کے گرد ان کا دیکھا بالا بنا ہوا ہے۔ وہ ایک ایسے دائرے میں ہے جس میں فریدون قدم بھی نہیں رکھ سکتا، اور اس کے احساس کو سوچتے رات آنکھوں میں گزر گئی تھی۔ اپنے آپ کو فراغت سے بچانے کے لیے اس نے گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ ملازموں سے ڈسٹنگ کروانا، خود مالی کے ساتھ لگ کر لان کو سنوارنا اور کچن کی تمام ذمہ داری اس نے اپنے کندھوں پہ لے لی تھی، اور اس ذمہ داری کا نتیجہ چند ہی دنوں میں نظر آنے لگا تھا۔ مقبول ہاشمی نے تو پہلے ہی گھر میں کھانا کھاتے تھے، لیکن کھانے کی لذت اور مہک نے پہلے شارکا بیگم اور پھر فریدون کو بھی کھانا گھر کھانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ وہ سب جہاں بھی ہوتے لیکن ڈنر کے وقت گھر پہنچ جاتے، اور اسی طرح عین الحق نے رفتہ رفتہ صبح کے ناشتے کو ابھی ایک معمول بنا لیا تھا۔ ان کی زندگی غیر محسوس انداز میں ایک روٹین پہ آتی چلی گئی۔ شارکا بیگم اپنی نئی نویلی بہو کو گھر پہ راج دیکھ کر چونک اٹھی تھی۔ اس کے راج کرنے کے پہلو غور کیا تو معلوم ہوا کہ کہیں آتی جاتی نہیں تھی، سادہ لیکن لباس میں ہوتی۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی اٹھ جاتی، گھر کے پودوں اور پھولوں سے لے کر گھر کے کچھ افراد تک کا خیال رکھتی، اپنے اتنے بے رحم اور فکری شوہر کے لیے بھی اپنا آپ سنبھال رکھتی تھی، باپ کی عزت میں خیانت کرتی تھی، اور تھی نہ شوہر کی، اور اپنے اچھے برے کا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ کر مطمئن ہو جاتی تھی۔ اب اس کے ساتھ اچھا ہو یا برا وہ اس بات پہ خوش
کچھ نہیں کرتی تھی، بلکہ اچھے اور برے دونوں کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کمپرومائز کرتی تھی اور اس پہ صبر رکھتی تھی۔ شارقہ بیگم عین الحق کی حرکتوں کو نوٹس لیتی اور اس کے سب کام ان سے مختلف تھے۔ وہ سادہ تھی اور اس گھر میں آ کر ان سے الگ ہی نظر آتی تھی۔ اس نے اس گھر کو بھی اپنے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس گھر کے دور و دیوار میں محسوس ہونے لگی تھی، ورنہ یہ شہر تو صرف ایک مکان تھا سونے کے لیے یا پھر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے، کیونکہ کھانا تو وہ پہلے ہی ہوٹلوں سے کھاتے تھے۔ اس مکان میں وہ تب ہی آتے جب آرام کرنا ہوتا یا لباس پہ تبدیل کرنا ہوتا تھا، مگر اب وہ اپنے گھر میں کھاتے تھے اور شام ڈھلے گھر بھی آ جاتے تھے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اب گھر میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ شارقہ بیگم اپنی بہو میں دلچسپی لے رہی تھی۔ وہ روٹین کے مطابق رات دیر سے گھر آیا تھا اور آتے ہی بیٹھ کر گر گیا اور 5 منٹ یوں ہی گزر گئے۔ پھر اپنے کندھے کے نیچے کسی گرم چیز کا احساس ہوا۔ کسمنڈی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس چیز کو اپنے کندھے کے نیچے سے نکالنا چاہا، لیکن جب اس کو چھوا تو فوراً بدل گیا۔ آنکھوں کے نشے اور نیند ہوا ہو گئی۔ عین کا ہاتھ انتہائی گرم ہو رہا تھا۔ اس نے تشویش سے اس کی پیشانی کو چھوا اور اسے بہت تیز بخار پھینکتا ہوئے پایا۔ اسے اتنا تیز بخار ہے، وہ اس طرح پڑی ہے۔ اس نے بے اختیار اس پہ کمبل ڈال دیا تھا۔ وہ اس کا گال تھپکتے ہوئے متفکر سا کہیں اس سے بھی لاپرواہ، بے رحم اور ہر دھرم فریدون نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ بہت حساس اور چاہنے والا فریدون نظر آ رہا تھا۔ چند ثانیے اس نے عین کو بخار میں بے سدھ دیکھا، پھر لپک کر باہر نکل گیا اور اپنی گھبراہٹ میں اس نے مقبول ہاشمی شارقہ بیگم کو بھی نیند سے جگا دیا۔ خیریت، وہ اپنے گاؤن میں ڈوری باندھ رہے تھے۔ آنکھوں میں نیند کا غلبہ تھا۔ شارقہ بیگم پہ مشکل کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ پاپا، عین کو بہت تیز بخار ہے، ہوش میں نہیں ہے۔ فریدون کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تم نے ڈاکٹر کو بلایا؟ نہیں، وہ حد سے زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ تو پھر دیکھ کیا رہے ہو؟ ڈاکٹر کو فون کرو، انہوں نے عجلت میں کہہ کر قدم آگے بڑھا دیا۔ فریدون فون ملانے لگا۔ مبارک ہو مسز ہاشمی، آپ دادی بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر کی اطلاع پہ وہ لوگ حیرت اور خوشی سے ملی جلی کیفیت میں گر گئے۔ وہ اس خبر کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے۔ اچانک اس خوشخبری نے ان کو عجیب احساس سے دوچار کر دیا۔ مقبول ہاشمی بیوی سے الگ جا کر تنہا گوشے میں جائے نماز بچھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے تھے۔ شارقہ بیگم کو بھی اس خبر نے اندر ہی اندر کافی خوش کیا تھا۔ شاید ان کو امید ہو چلی تھی کہ اب فریدون کے روز شب بدل جائیں گے اور وہ تمام الزام سے آزاد ہو جائے گی۔ اور فریدون ابھی بھی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا عین الحق کو دیکھتے جا رہا تھا۔ اسے اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج رات لمحہ بیت رہی تھی اور فریدون دھیرے ڈھالے انداز میں قدم اٹھاتے عین کے بالکل قریب آ بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن دیے تھے اور صبح تک ہوش میں آ جانے کو کہا تھا۔ تم بہت غلط کر رہی ہو عین، بہت غلط۔ اس نے عین کے ہاتھ تھاما، پھر یکدم اضطراری انداز میں چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ تم پیچھے ہٹو، میں کر لیتی ہوں۔ شارقہ بیگم نے اسے کھانے ٹیبل پہ لگانے سے روکا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ چھوٹوں کا فرض ہے کہ وہ بڑوں کی خدمت کرے، لیکن بیٹا تمہاری طبیعت خراب ہے، تمہاری آنٹی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم بیٹھ جاؤ۔ مقبول ہاشمی کی مداخلت پر شارقہ بیگم نے چونک کر دیکھا۔ مقبول ہاشمی پہلی مرتبہ یوں نرمی سے ان کا ذکر کر رہے تھے، ورنہ کافی عرصے سے مقبول ہاشمی اور شارقہ بیگم میں بات چیت بند تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے آرام کرنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ ٹیبل پر برتن سجا رہی تھی، اتنے میں فریدون آ گیا۔ وہ کچھ الجھا نظر آ رہا تھا اور یہ کیفیت کافی دنوں سے محسوس ہو رہی تھی۔ آج زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، مقبول ہاشمی نے محبت سے کہتے ہوئے بیٹے کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس یوں ہی سر درد کر رہا تھا۔ وہ ایک نظر عین الحق کو دیکھ کر اپنی پلیٹ پہ جھک گیا۔ آؤ کچھ دیر باہر چلتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اس کے پیچھے کچن میں آ گیا۔ عین بڑی بری طرح چھٹک گئی، مشکوک نظر سے اس کو سر تاپا دیکھا۔ وہ کافی ڈھیلے ڈھالے انداز میں کھڑا تھا، مگر وہ اس کے قریبی بے اعتبار نہیں کر سکتی۔ وہ جو انتقام لینے کے لیے خود کو مکمل بدل کر دکھا سکتا ہے، وہ اس کو ذلیل خوار کرنے کے لیے موڈ بھی بدل سکتا ہے۔ آئی ایم سوری، میں کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ ہاتھ میں پڑا دہی کا باؤل فریج میں رکھنے کے لگی۔ پلیز صرف تھوڑی دیر کے لیے، اونلی جسٹ فار منٹس۔ سیکنڈز یا منٹس تو کیا، میں
اونلی سیکنڈس کے لیے بھی نہیں کہ بھی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی. ویسے بھی آپ کے ساتھ جانے کے والی اور بھی بہت سی کسی کے بھی ساتھ جا سکتے ہیں. وہ کافی عرصے سے اپنے اور فریدون کے درمیان حائل ہونے والی خاموشی کے بعد سے فریدون کو تم کو کی بجائے آپ کہنے لگی تھی. لیکن میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں. تم جو مجھے فیلنگ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی. اس نے بازو پہ سے پکڑا, اسے اپنے سامنے کر لیا. این اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی تو فریدون نے اس کو یکدم باہوں میں جکڑ لیا. جس انسان کی کوئی فیلنگ نہیں نہ ہو, میں اس کی سمجھنے کی کوشش کیسے کروں. اس نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا. یعنی تمہاری نظر میں بے حس اور احساس سے عاری انسان ہوں. اس نے سختی سے عین کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا. جواباً وہ چپ رہی تھی اور پلکوں کو بھی جھکائے رکھا تھا. بولنا کیا سمجھتی ہو مجھے. اس کے گرد باہوں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے بولا. پلیز چھوڑے مجھے. وہ بات کو ٹال رہی تھی لیکن فریدون ٹال مٹول کے موڈ میں نہیں تھا. میرے ساتھ چل رہی ہو نا, وہ انتہائی آہستگی سے بولا. اس کی قربت کے اس کے لہجے کے حصار سے پہلی بار پسینہ آیا تھا. نہیں, وہ ابھی بھی نفی میں گردن ہلا رہے تھے. مجھ پہ اعتماد نہیں ہے نا, اس لیے. ہاں, وہ بھلا انکار کیوں کرتی, صاف کہتی. اب لیکن میں چاہتا ہوں تم مجھ پہ اعتماد کرو. وہ اس کے اتنے قریب کبھی نہیں ہوئی تھی. وہ اسے اتنے غور سے دیکھ سکتا تھا کیونکہ رات کو جب وہ قریب ہوتی تو وہ نشے میں ہوتا. اس کی نگاہوں کی ماہیت نے عین کو حقیقتاً کنفیوز کر دیا. پلیز چھوڑیے مجھے, میں ابھی چائے بنانی ہے. انکل جی انتظار کر رہے ہوں گے. پوری قوت لگا کر اس کے حلقے سے نکلی. میں تمہارا گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں. چائے بنا کر آ جاؤ. وہ مڑ کر چلا گیا لیکن این اس کی ساتھ نہ گئی. بہت دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا. میں پاگل ہو چکا ہوں وکی, میں پاگل ہو چکا ہوں. وہ میرے حواسوں پہ سوار ہو گئی ہے. میں نے تو اسے چھوڑ دینے کا سوچا تھا لیکن وہ تو مجھے صاحب اولاد کرنے چلی ہے. میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا. میں پاگل ہو چکا ہوں. مجھے اس کے سوا کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی. ہر جگہ ہر منظر اسے دیکھنے لگا ہوں. وہ فلور کشن پہ بیٹھا, دونوں ہاتھوں میں سر تھامے یکدم پھٹ پڑا تھا. بس یار, یہ پل کا نشہ ہے, اتر جائے گا بھی تجھے. اس کے ساتھ رہتے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں. رفتہ رفتہ اپنا اثر کھو دے گی. تو پھر تم اپنے پلان کے مطابق اسے طلاق دے دینا. شٹ اپ. وہ یکدم دہاڑ اٹھا. تمہیں اس کے بارے میں ایسے بےہودہ انداز میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں. وکیل نے حیرت اور تعجب و امیز نگاہوں سے فریدون کو دیکھا تھا جو آج کل تک خود اس کے بکیا دھیر رہا تھا. آج اس کے بارے میں کسی اور کے الفاظ برداشت نہیں کر پا رہا تھا. تو پھر مان لو کہ اب وہی عمر بھر کے لیے تمہاری بیوی ہے اور تمہیں اب اسی کے ساتھ عمر گزارنی ہے. وکی پلیز, میں اپنی کیفیت خود سمجھ نہیں پا رہا. میں بہت بے سکون ہوں. مجھے اس کے سوا کہیں سکون نہیں ملتا. اگر میں نے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا تو میں عمر بھر کے لیے بے سکون ہو جاؤں گا. تو آ گئے اسی مقام پر جہاں عام روایتی مرد کھڑے ہوتے ہیں. تم بھی ایک عورت کے زلف میں زنجیر ہو کر سب کچھ ہار گئے. تمہیں بھی ایک عورت نے آخرکار ہرا ہی دیا. وکی نے سزائے کہا. تب فریدون اندر ہی اندر تلملایا. یہی تو بات ہے کہ وکی, اس نے مجھے زلف میں زنجیر نہیں کیا. اس نے مجھے دوسری لڑکیوں کی طرح اپنا آپ نہیں سونپا. اس نے مجھے اولویت نہیں دی اور میں اس کے سامنے سب کچھ کیوں ہار گیا ہوں, اس بات کا خود مجھے بھی اندازہ نہیں. میں اپنی کیفیت خود ہی سمجھ نہیں پا رہا. فریدون کافی الجھن کا شکار تھا. ہیلو, تم دونوں یہاں ہو اور میں فریدون کے گھر سے بھی ہو آیا ہوں. صاحب اندر داخل ہوتے ہوئے بولا. خیریت, وکی نے دریافت کیا. ہاں, وہ کل میری سسٹر کا نکاح ہے. تم دونوں کو انوائٹ کرنے آیا ہوں. اتنی اچانک, خیر تو ہے؟ وہ دوبارہ پوچھا گیا. ہاں خیریت ہے. انفیکٹ جہاں میری سسٹر کی شادی ہو رہی ہے وہ لوگ کافی مذہبی قسم کے مولوی ٹائپ ہیں, ایسے لوگ ہیں. ہم شادی دھوم دھام سے ارینج کرنا چاہتے تھے مگر انہوں نے سادگی سے نکاح کرنے پہ اصرار کیا. اس لیے کل نکاح کا وقت طے ہوا ہے. چند ہی لوگوں کو انوائٹ کیا ہے. تم لوگ ضرور آنا. سائم اسرار کے ساتھ انوائٹ کر رہا تھا. ان کو حامی بھرنا پڑی تھی اور پھر دوسرے روز وہ لوگ مقررہ وقت پہ نکاح میں شریک تھے اور اس نکاح میں شریک ہو کر فریدون کو کچھ آنے کا سرا ملا تھا. وہ پرسوچ ہو گیا. میں نے بچپن سے ہی اپنے باپ کو گھر سے غیر حاضر پایا تھا اور ماں کو مختلف رنگ برنگی چیزوں میں مصروف دیکھا تھا. باپ کے لیے استفسار کیا تو ماں نے کہہ دیا کہ وہ ہمارے لیے روپیہ کماتے ہیں, اس لیے وہ دور رہتے ہیں. کبھی کبھار وہ آتے لیکن پھر بھی مجھ سے پیار نہ کرتے تھے. پیار تو دور کی بات ہے, جب وہ پاکستان آتے تب بھی گھر سے باہر ہی دن گزار کر چلے جاتے. میں اسکول سے واپس آتا تو گھر خالی ملتا. کبھی ماں کو اپنا انتظار کرتے نہیں دیکھا. یہی وجہ تھی کہ میں بھی گھر سے باہر رون کے مصروفیات تلاش کرنے لگا. کبھی تو میں اسکول سے گھر ہی نہ آتا, اپنے دوستوں کے ساتھ اسکول بیگ سمیت کھیلنے کے لیے رک جاتا.
کبھی جو دل کے ہاتھوں میں مجبور ہو کر ماں کے قریب آتا تو وہ سائڈ پہ بیٹھنے کا اشارہ کر دیتی، صوفے پہ بیٹھو میری ساڑی خراب ہو جائے گی۔ ان کے اس جملے سے ان کی ساڑی تو بچ جاتی مگر میرا دل خراب ہو جاتا، اور پھر میرا دل خراب ہوتا چلا گیا اپنی ماں کو اور ان کی کمپنی کی عورتوں کو دیکھ کر ہی۔ مجھے احساس ہوا کہ عورت جتنی جلد زیور میک اپ اور لباس اتارنے کا پہننے کا کام کرتی ہیں، اتنی ہی جلد عزت بھی اتار کر دوبارہ بحرم کے لیے پہن لیتی ہیں، اور اس بات کا تجربہ میں نے پہلی بار 17 سال کی عمر میں کیا تھا۔ اپنی کلاس فیلو کو گھر لا کر اس کے ساتھ وقت گزارا، اور پھر مجھے یہ تعلق برا لگا کیونکہ میں اس میں اثر نہیں تھا، اس لیے جب میری کلاس فیلو نے دوبارہ ایک روز مجھے آفر پیش کی تو میں نے وہ آفر ٹھکرا دی کیونکہ مجھے یہ کام اچھا نہیں لگا۔ تب میرے دوست میں وکی نے بتایا کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، اس لیے مجھے اچھی نہیں لگی ہوگی، اور پھر اگلی بار میں نے ایک خوبصورت لڑکی انتخاب کیا۔ نئی جوانی اور منفرد پرسنالٹی کا اثر ہی اتنا تھا کہ کوئی بھی لڑکی میری پیشکش کو رد نہیں کر سکتی تھی، اور پھر خوبصورت لڑکی کے ساتھ بھی مجھے مزہ نہیں آیا۔ اس طرح میں ایک کے بعد ایک لڑکی کے ساتھ وقت گزارا کر وہ چیز تلاش کرنے لگا جو ایک عورت میں ہونی چاہیے تھی، جو ایک عورت میں ہوتی ہے، مگر وہ چیز مجھے مل کر نہ دے رہی تھی۔ اسی طرح میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میرے ساتھ اس روز میں بھی ایک لڑکی تھی، وہ میری یونیورسٹی فیلو تھی، اور میں نے یونیورسٹی میں اور اپنے دوستوں میں اس کے بہت باتیں سنی تھی۔ وہ بہت الگ قسم کی لڑکی تھی، کسی کے ہاتھ نہیں آتے تھے، اس لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور وہ آٹومیٹک ہاتھ آ گئی۔ ایکسیڈنٹ کے روز وہ بھی زخمی تھی۔ میری ماں کو معلوم ہوا تھا تو میرے باپ کے غصے سے بچنے کے لیے انہوں نے اس لڑکی کو دوسرے ہاسپٹل شفٹ کروا دیا۔ پھر بھی میرے باپ کو پتہ چل گیا، وہ میری ماں سے بہت متنفر ہوئے اور ان کو طلاق دینے کا بھی سوچنے لگے، اور پھر میں نے ہسپتال میں ہی اس لڑکی کو دیکھا تو جو پہلے نرس تھی لیکن اب میری بیوی ہے۔ فریدون مسلسل اپنی داستان سنا رہا تھا، وہ بہت پرسکون انداز میں بیٹھے سن رہے تھے۔ تم نے نرس سے شادی کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا محبت ہو گئی تھی؟ محبت نہیں، مجھے محبت نہیں ہوئی تھی، وہ ان کے اندازے کے مطابق دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جوڑ چکا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر کسی انوکھے پن کا احساس ہوا تھا، اس کے آواز میں ایسا سحر تھا کہ وہ پورا دن اسے سوچتا رہا، پھر میں اسے بھول گیا، لیکن دوبارہ جب وہ نظر آئی میں اسے بھلا نہ سکا تھا کیونکہ اس میں کچھ تھا، کچھ ایسا جس کی مجھے تلاش تھی، اور مجھے محسوس بھی ہو گیا کیونکہ میں نے اس کا نام پوچھا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس کے انکار نے مجھے سمجھا دیا کہ اس لڑکی کے اندر بہت کچھ ہے۔ میں اس کو اپنے قریب کر کے کھوجنا چاہتا تھا، اس لیے ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر میں اسے کھوجنے کا خیال نہ جھٹک سکا، اور اپنے دوستوں سے باہمی مشورے کے بعد اس سے ملنے گیا اور اس کی سڑک کنارے قیمت لگا دی، اور جواباً اس نے قیمت بتا دی لیکن ایک تھپڑ کی صورت میں، اور تب میں چونک گیا اور مجھ پہ اور ایک ہوا کہ مجھے کس چیز کی تلاش تھی۔ وہ چیز تھی نسوانی انا، یعنی تربیت، عزت نفس، خیرت، اور یہ سب میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ میرا آج تک واسطہ ہی ان عورتوں سے پڑا تھا جو ان چیزوں سے آ رہی تھی۔ میں نے اس کے تھپڑ کو محسوس کیا اور ساتھ ہی یہ محسوس کیا تھا کہ وہ میری حد سے زیادہ انسلٹ بھی کر چکی ہے۔ اس انسلٹ کا احساس ہوتے ہی میں وہاں سے چلا گیا، مگر بعد میں میرے دوست نے اور میری ماں نے مجھ سے انسلٹ کا اتنا احساس دلایا کہ میں انتقام پہ آمادہ ہو گیا۔ میں اسے ایک رات کے لیے اغوا کر کے چھوڑ دینا چاہتا تھا، مگر انہی دنوں اس کے باپ کی ڈیتھ نے میرے ارادوں کو بدل دیا، اور میں نے اس کے لیے ایک الگ سزا تجویز کرنے لگا۔ اس کو سزا دینے کے لیے میں نے اسے شادی کرنے کا سوچنے لگا۔ یہ شادی اتنی آسانی سے ممکن نہ تھی کیونکہ وہ سب میرے بطور اتوار سے واقف تھے۔ اس کے انکل جانتے تھے میرے پروپوزل کو قبول کرنا مشکل تھا، اس لیے میں نے اپنے طور طریقے سے سب بدل دیے، سانچے میں ڈھل گیا جیسا ان کو چاہیے تھا۔ لیکن پھر بھی اس لڑکی نے انکار کر دیا۔ اب کے بار حقیقتاً میری غیرت، میری مردانگی اس کا انکار گراں گزر تھا، اس لیے ہر بار کہ اس کی زبان پہ انکار دیکھ کر مجھے اچھا نہ لگا۔ وہ مجھ سے دوستی نہ کرتی، نہ صحیح کم از کم شادی کے لیے تو ہاں کر دیتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے پیرنٹس کو دوبارہ جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ میری ماں کو معلوم تھا کہ میں انتقام کے لیے ایسا کر رہا ہوں، لیکن میرے باپ کو احساس تھا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اس لیے بار بار ان کو بھیج رہا ہوں اور وہ اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کے
سدھر جانے کی خوشی میں کچھ بھی کر سکتے تھے، اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ میرے گھر میں بیاہ کر آ گئی۔ میں خوش تھا، اور اس خوشی کو دوستوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہا تھا۔ ڈرنک اور اسموکنگ عروج پہ تھی، اپنے پلان کی کامیابی کچھ کم بھی تو نہ تھی، اور اس کامیابی کے احساس میں چور چور میں اپنے کمرے میں گیا تھا۔ اس کا رویہ مجھے اپے سے باہر کر گیا، لیکن اس قدر اذیت دینے کے بعد بھی میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے، بلکہ وہ الٹا میرے ہی گھر کو سنوارنے لگی، میری ماں باپ کی عزت کرنے لگی، مجھے احساس دلائے بغیر میرا بھی خیال کرنے لگی، حالانکہ میں اس کے احساس کا حقدار نہیں تھا، کیونکہ میں اس سے اذیت دیتا تھا۔ کسی عورت کے لیے یہ اذیت کیا کم ہوگی کہ اس کا شوہر پہلے دوسری عورتوں کے ساتھ رات گزار کر اس کے پاس آتا، لیکن پھر بھی میں نے اس کے ماتھے پہ کبھی دکھ کی اور فکر کی شکن تک نہیں دیکھی تھی۔ ایک روز مجھے دیکھ کر علم ہو گیا کہ اس کے ماتھے پہ شکن کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عبادت کرتی تھی، اللہ سے اپنا رشتہ اور رابطہ بحال رکھتی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ اسے کس کی سپورٹ حاصل ہے۔ میں نے آج تک اپنے گھر میں کسی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اس لیے اس کا نماز پڑھتے دیکھ کر میرے دل کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ پھر میں چوری چپکے لاشعوری طور پر اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتا، پھر وہ پریگننٹ ہو گئی۔ میرے گھر والے خوش تھے، وہ بھی مطمئن تھی، لیکن یعنی وہ بھی ماں بننے کے لیے تیار تھی۔ اس کے ذہن و دل آمادہ تھے، مگر میں آمادہ نہیں تھا۔ میں نے اسے اس کام سے روکنا چاہا، مگر روک نہ سکا تھا، اور اب میں اپنی بیٹی کا باپ بن گیا۔ کہتے کہتے فریدون کا لہجہ کانپنے لگا اور آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ گردن جھکائے بیٹھا، وہ بہت ناتمہ لگ رہا تھا۔ جس روز میری بیٹی پیدا ہوئی، میں اس روز بھی ایک لڑکی کے ساتھ ایک ہوٹل میں کمرے میں تھا، اور اتفاقاً وہاں مجھے انکل جمال نے دیکھ لیا تھا، اور کچھ بھی کہے سنے بغیر میری بیٹی اور اپنی بیٹی کو اسپتال سے سیدھا اپنے گھر لے گئے، اور میرا جانا تو کیا، میرے ماں باپ کا جانا بھی روک دیا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو دھوکہ دیا تھا، لیکن میں ان کو بار بار بتانے کی کوشش کر چکا ہوں کہ میں نے ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، دھوکہ دیا نہیں ہے، کیونکہ جس لڑکی کو پانے کے لیے میں نے اپنا آپ ایک سانچے میں ڈال لیا تھا، اس کو چھو کر محسوس کر کے تو میں سچ مچ اسی سانچے کا ہو کر رہ گیا تھا۔ ہاں، میں نے عورتوں کے ساتھ تعلق نہیں توڑا تھا۔ جانے کیا بات ہے کہ میں ان عورتوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، میں تو ٹھیک رہتا ہوں، لیکن جب بھی اپنی بیوی کے پاس ہوتا ہوں تو میرے اندر پیاس بڑھنے لگتی ہے۔ میں ایک لڑکی کے ساتھ ایک بار ٹائم پاس کرتا ہوں، لیکن اپنی بیوی کے پاس ہر رات ہوتا ہوں، پھر بھی سراب نہیں ہو پاتا۔ میں ان عورتوں کے پاس جاؤں تو رات گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور جب اپنی بیوی کے پاس آتا ہوں تو فوراً سو جاتا ہوں۔ رات بہت بڑی لگتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ دوسرا اٹھا کر ان کے سوال کر بیٹھا۔ وہ مسکرا دیا اور اپنا انداز نشت بدلتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوئے، بیٹا ایک بات بتاؤ، کیا کبھی سمندر نے ساحل کو سیراب کیا ہے؟ ان کے جواب میں موجود سوال اسے الجھا گیا۔ یقیناً سمندر نے ساحل کو کبھی سیراب نہیں کیا ہوگا، مجھے کبھی اس کی پیاس کی، اس کی تشنگی نہیں مٹائی ہوگی، کیونکہ اگر وہ اس کی پیاس مٹا دے تو ساحل سمندر کے سنگ رہنا ہی چھوڑ دے۔ اس طرح تمہاری بیوی سمندر ہے، وہ تمہیں سیراب کرتی ہے، لیکن اتنا سیراب نہیں کرتی کہ بعد میں تم اس کی طلب ہی نہ کرو۔ دیکھو بیٹا، تو ہمیں ایک کھانا اچھا لگتا ہے، اگر ہم اسے تھوڑا کھائیں گے تو ہمیں دوبارہ بھوک لگے گی، اور اگر پیٹ بھر کر کھائیں گے تو دوبارہ اسے کھانے کی طرف دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہے گا۔ ایسی ہی تم دوسری عورتوں سے پیٹ بھرتے ہو اور دوبارہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اور رہی بات رات بھر جاگنے کی اور اپنی بیوی کے پاس آنے کی، تو یہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ جب ایک انسان کانٹوں بھرے بستر پہ لیٹتا ہو تو بھلا کیسے سو سکتا ہے؟ ظاہر ہے رات بھر جاگے گا اور سزا پائے گا، اور بیوی کے پاس آ کر تمہیں ایک پھولوں پر سے سجا بستر ملتا ہے، سکون ملتا ہے، نیند تو لازمی آئے گی، کیونکہ نیند کانٹوں پہ نہیں آتی، پھولوں پہ آتی ہے۔ وہ شدد سا بیٹھا ان کی بات میں کی گہرائی میں ڈوب چکا تھا، ایک دم جیسے وہ سناٹے میں آ گیا۔ بیٹا، فرق ہے حلال اور حرام کا۔ حلال انسان کو مطمئن اور سربلند رکھتا ہے، اور حرام انسان کو بے سکون کر کے پچھتاوے کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ تم نے تمام عمر حرام میں گزار دی، لیکن کوئی تمہیں بدل نہ سکا، اور کچھ عرصہ حلال کے ساتھ گزارا کر تم اپنا سب کچھ بدلنے پر مجبور ہو گئے۔ کسی کہے تم اپنے آپ کو بدلتے چلے گئے، یہی اثر ہے
جائز اور ناجائز کا ناجائز کام تباہ و برباد کر دیتا ہے، جائز کام سب کچھ سنوار دیتا ہے۔ تم بھی سنور چکے ہو، اگر تمہیں انداز سنورنے کی کوئی کمی ہے تو اپنے رب تعالیٰ سے رشتہ بحال کرو، اپنا حال کہو، رحم مانگو، وہ غفور الرحیم ہے، سب معاف کر دے گا۔ انہوں نے فریدون کے اندر چھپے سب سوال کو اکسا کر جا کر کیا تھا اور اس کے سب سوالوں کے جواب تحمل سے دیے تھے۔ میں اپنی بیوی سے شرمندہ ہوں، میں اپنے آپ کو معافی کے قابل نہیں سمجھتا، میں نے اسے بہت اذیت دی ہے۔ تم نیکی کی راہ پہ آ جاؤ، وہ ساری اذیت بھول جائے گی۔ اور نیک عورت کبھی بھی شوہر کے حوالے سے دل میں میل نہیں رکھتی۔ ان کی ہر بات کے اثر میں اور بھی نادم ہو رہا تھا، پھر بہت دیر بعد ان سے زیادہ لے کر انگ نکل آیا۔ مقبول ہاشمی کو جب معلوم ہوا کہ عین الحق نے دوبارہ نرسنگ جاب جوائن کر لیا، وہ غصے میں تلملاتے ہوئے فریدون کے کمرے میں آئے، مگر قدم باہر ہی تھم گئے۔ وہ سامنے ہی جائے نماز بچھا کر نماز ادا کر رہا تھا، انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ فریدون اور نماز کی حالت میں ان کو بہت دیر یوں ہی بت بنے گزر گئی تھی۔ فریدون دعا مانگنے کے بعد ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ میں عین کو لینے جا رہا ہوں، آپ چلیں گے؟ اس کی تو آواز پہ چونکے ان کا غصہ نہ جانے کہاں جا سویا تھا، وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ نہیں تم جاؤ، وہ آہستگی سے بولے۔ ماما کہاں ہے؟ وہ باہر نکلتے ہوئے بولا۔ تم دن میں کہاں تھے؟ میں پروفیسر محمد علی کے گھر پہ تھا۔ فریدون نے اطمینان سے جواب دیتا ہوا کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ پروفیسر محمد علی پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ مسجد کے امام بھی تھے۔ انہوں نے سائم کی بہن کے نکاح کی علملا پڑھا تھا اور فریدون کی ان کی باتوں کے زیر اثر بہت دن سوچ میں گم رہا اور پھر ان سے ملنے گیا تھا اور ان سے مل کر اپنی ذہن میں ابھرتے سوالات کے اطمینان بخش روشن جواب پا کر مطمئن ہو چکا تھا۔ ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں، سب اسرار کھل گئے تھے۔ کہاں جا رہے ہو؟ سارکا بیگم ملازمہ کے ساتھ کھانا بنوا کر کچن سے نکل رہی تھی جب فریدون کو ریڈر کے سمیت بڑھتے دیکھا، کوریڈور کی سمت بڑھتے دیکھا۔ عین کو لینے جا رہا ہوں۔ سچ میں بھی چند روز سے یہی کہنے والی تھی۔ اس کے بغیر گھر بالکل سونا ہو گیا اور اپنی پوتی کو دیکھنے کے لیے تو میرا دل مچل رہا ہے۔ سارکا بیگم کے اندر روایتی مشرقی عورت اور اس کے جذبات جاگ اٹھے تھے۔ وہ سر ہلا کر باہر نکل آیا۔ اس راستے بھر وہ خود میں عین الحق کے سامنے جانے کے لیے تیار کرتا رہا، اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ فریدون آؤ نہ، رک کیوں گئے؟ آئلہ اور رخسانہ آنٹی سے پہلا سامنا ہوا تھا۔ السلام علیکم، اس کے سلام کا جواب دے کر رخسانہ آنٹی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ فریدون ان کی ناراضگی کا مطلب اچھی طرح سمجھتا تھا۔ بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ آئلہ بہت اپنائیت سے پیش آ رہی تھی۔ وہ آہستگی سے بیٹھ گیا۔ آئلہ سے سرتاپا دیکھا۔ انکل کہاں ہے؟ وہ ہسپتال میں ہے، آئلہ نے مختصر جواب دیا تھا۔ عین کہاں ہے؟ وہ تو بیڈ روم میں ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ مشکل کہہ سکا تھا۔ تم اس سے نہیں مل سکتے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ جمال شاہ کا، سمجھے تم؟ اچانک ڈرائنگ روم میں جمال شاہ کی آواز گونجی اور وہ یکدم کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم، غصے میں اس کے سلام میں کو بھی نظر انداز کر کے تمہیں یہاں قدم رکھنے کی بھی جرأت کیسے ہوئی؟ یہ میرا گھر ہے، تمہارا کوئی ہوٹل یا کلب نہیں جہاں تم جب چاہے چلے آؤ۔ جمال شاہ اس وقت حقیقتاً ایک بیٹی کے باپ کی طرح غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ میں شرمندہ ہوں انکل، آپ سب کا مجرم ہوں، مجھے پلیز ایک بار معاف کر دیں۔ میں ان کو اب کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور رخسانہ آنٹی تعجب اور بے یقینی سے دیکھنے لگی تھی۔ آئلہ کو بھی حیرانگی ہوئی تھی۔ ایک نیا فریب، ایک نیا دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ نہیں انکل، میں اپنی دامن سے سب کانٹے جھٹک کر آیا ہوں۔ اب عین کے ساتھ چلتے ہوئے کبھی بھی میرے قدم نہیں ڈگمگائیں گے، میں ثابت قدم رہوں گا۔ اب آپ میرا یقین کریں پلیز، مجھے تم جیسے لوفر پہ یقین نہیں۔ اب میں تم سے عدالت میں ہی ملوں گا اور ہاں، تم جا سکتے ہو یہاں سے۔ جمال شاہ نے اس کے بندے ہاتھوں کو بھی قابل رحم نہ جانا۔ فریدون التجا کر کے ہار گیا، لیکن جمال شاہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ تھک ہار کے پلٹ گیا۔ ٹھہرو فریدون، رخسانہ آنٹی کی آواز پہ اس نے قدم تھمے، لیکن آئلہ اور جمال شاہ چونک گئے تھے۔ عین اوپر ہے، تم جانے سے پہلے اس سے مل آؤ، انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ فریدون کے مرجھائے اترے چہرے پہ چمک دوڑ گئی، زندگی کی نوید مل گئی تھی۔ اس نے آنٹی کو مشکور نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ تم پلیز کچھ دیر کے لیے اپنے غصے پہ کنٹرول کر کے دیکھیں، بہت کچھ سلجھا ہوا نظر آئے گا۔ اور ہاں، یہ بھی سوچ لیں کہ آپ کی بیٹی کیا چاہتی ہے۔ رخسانہ آنٹی نے ان کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا تھا اور فریدون فوراً سیڑھیاں پھیلا کر اس کمرے
ترک آ گیا جس کے میں عائلہ نے نشاندہی کی تھی۔ نستک دینے سے قبل اس کے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ کون؟ نومی اندر آجا، اٹھ گئی ہے، یہ اٹھ گئی ہے۔ این کی کچھ مصروف سی آواز ابھری تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آ گیا تھا۔ چند سیکنڈ خاموشی کی نظر ہوئے تو این نے مڑ کر دیکھا کہ آنے والا آیا کیوں نہیں مگر نومی کے بجائے اور کیا دیکھا یہ دیکھ کر وہ اپنی جگہ جم کے رہ گئی۔ فریدون اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں گلابی، سفید اور چند اور رنگوں کی چھوٹی چھوٹی فراقیں تھیں اور خود وہ آف وائٹ سوٹ میں ملبوس گلے میں دوپٹہ ڈالے کھڑی تھی۔ بالوں کی ریشمی لٹیں چہرے پہ بکھر کر اس کی مصروفیت کا اعلان کر رہی تھی۔ فریدون کو پہلے سے بھی زیادہ دلکش اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماں بننے کے دور سے گزر کر وہ اور زیادہ نکھر گئی تھی اور زیادہ دیر اسے اپنی نگاہوں میں بھی نہیں بھر سکا تھا۔ تب ہی آنکھیں جھکا کر قریب آ گیا اور سلام کیا۔ وہ اس کے سلام کا جواب دے کر ذرا سا رخ پھیر گئی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، اس کی دھیمی آواز میں کہی بات وہ یکدم اس کی سمٹ پلٹی تھی۔ کس لیے؟ پہلے تو انتقام کے لیے لے گئے تھے، اب کس کے لیے لے کر جانا چاہتے ہو؟ اب اس لیے کہ تم مجھ سمیت میرے گھر کی بھی مالک ہو اور مالکوں کے بغیر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ جتنا دھیان اپنی چیز کا مالک رکھ سکتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں رکھ سکتا ہوں۔ پہلے اپنے طور طریقے سے دھوکہ دیا اور اب باتوں سے دینا چاہتے ہو۔ ان کو فریدون کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن جس روز ڈلیوری ہوئی تھی اس کے روز اپنے کمرے میں درد سے تڑپتے ہوئے اسے فریدون کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے غیر موجودگی میں دکھ ہوا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں دکھ ہوا تھا۔ پھر بیٹی کی پیدائش کے بعد بھی وہ نہیں آیا تھا، نہ ہی اس نے اپنی بیٹی اور بیوی سے ملنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے معاف کر دو عین الحق، میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ چکا تھا۔ عین الحق چکرا سی گئی۔ یہ آپ کیا پلیز ایسا مت کریں۔ وہ گھبرا کر لڑکھڑاتے لفظوں میں بولی، نہیں عین الحق، میں تمہارے دل کو بہت دکھا چکا ہوں، بہت اذیت دی ہے میں نے، بہت زخم لگائے ہیں تمہیں۔ میں تمہاری کسی اذیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، میں بہت برا ہوں، بہت گھٹیا ہوں، تمہارے قابل نہیں تھا، لیکن پھر بھی تم مجھ سے مل گئی۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی، تمہیں پہچان نہیں سکا، پلیز میری خطائیں معاف کر دو۔ وہ اس کے پاؤں پکڑے معافی کا طلب گار تھا۔ عین الحق کی ٹانگیں لرزنے لگی۔ شوہر کو اپنے پاؤں پکڑے دیکھ کر وہ آسان خطا ہو رہے تھے، دماغ گھوم چکا تھا۔ اس نے فریدون کے کندھے پہ اپنا ٹھنڈا یخ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ فریدون یکدم رو پڑا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں عین الحق، میں تمہیں کبھی چھوڑ نہیں سکتا، میرا یقین کرو، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کو کانپتے اور والہانہ انداز میں روتے فریدون کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا کمرہ، میرا گھر، میرا دل سب انتظار میں ہے، پلیز کبھی ان تینوں کو خالی مت کرنا، پلیز عین الحق، میں نے بہت عذاب سہا ہے۔ عین کا ہاتھ اس کے آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک ہی تکرار کیے جا رہا تھا، یہ پانی پی لے۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹ کر اسے پانی کا گلاس تھما رہی تھی اور پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد ہی اسی طرح اس کے سامنے دوزن ہو بیٹھا رہا۔ مجھے معاف کر دو عین الحق۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ عین الحق نے روتے ہوئے فریدون کے ہاتھوں کو دیکھا اور احساس ہوا کہ وہ یقیناً سب غلاستیں دھو کر آیا ہے اور وہ اجلا، شفاف اور پاکیزہ دل لے کر آیا ہے۔ ایسے دل میں رہنے سے عین الحق کو کوئی انکار، کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے اس کے اچھے انسان کے بڑے ماضی کو نظر انداز کر کے اس کی معافی، محبت اور وفا کا حق دار ٹھہرا دیا۔ وہ ایک عورت بھی ایک مسلمان اور مشرقی عورت کی طرح وہ بھی اپنے شوہر سے اتنی بدسلوکی سے پیش نہیں آ سکی تھی اور نہ ہی اتنی آسانی سے ناطہ توڑ سکتی تھی۔ وہ توڑتی بھی کیوں؟ آخر وہ نادم تھا، پشیمان ہو رہا تھا اور سب کچھ چھوڑ کر اسے ترجیح دے رہا تھا۔ وہ سب سے بڑی بات کر کے وہ اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا، اظہار کر رہا تھا۔ میرے بابا کہتے ہیں رونا نہیں چاہیے بلکہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا سے دل مضبوط رہتا ہے اور آنسوں سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ آنسوں سامنے والے کو بھی کمزور کر دیتے ہیں۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کے آنسو پونچھ دیے۔ فریدون نے چہرہ جھکا لیا۔ تم بہت عظیم ہو عین الحق۔ میں عظیم نہیں ہوں، میرے بابا عظیم تھے۔ وہ یکدم شگفتہ لہجے میں بولی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھر چکی تھی۔ اس نے اس مسکراہٹ کو دل نظر کی گہرائیوں میں جذب کر لیا۔ ہاں، وہی عظیم تھے جنہوں نے تمہاری اتنی اچھی تربیت کی، اس نے کہتے ہوئے عین الحق کا حصار میں لے لیا تھا۔
آئی لو یو سو مچ اینڈ آئی لو یو سو مچ، وہ اسے پہن چکا تھا، تب ہی رونے کی آواز پہ دونوں چونک گئے۔ یہ میری بیٹی کی آواز ہے نا؟ اشتیاق فریدون کے انگ میں سما گیا۔ جی نہیں، یہ ہماری بیٹی کی آواز ہے۔ این چڑ گئی، وہ ہنستا ہوا آواز کی تعاقب میں کاٹ تک گیا تھا اور پھر خوشی سے چلانے لگا۔ یہ تو مجھ جیسی ہے، سیم میری کاپی ہے۔ وہ آنکھیں جھپک جھپک کر اپنی ننھی منی شہزادی کو دیکھ رہا تھا اور جب چومنے پہ آیا تو اس نے بچی کو بوکھلا کے رکھ دیا۔ پاگل ہو گئے ہیں؟ این نے روکنا چاہا، وہ 2 ماہ کی بچی گھبرا گئی تھی۔ اتنا شدت آمیز پیار پہلی بار جو ملا تھا، تمہیں کیا پتا یہ میرے لیے کیا ہے؟ وہ اس کے گالوں کو چوم رہا تھا۔ یہ تمہارے لیے وہی ہے جو عین الحق ہمارے لیے ہے۔ رخسانہ آنٹی کی آواز پہ فریدون پلٹا تھا۔ آنٹی میں آپ کا بہت بہت احسان مند ہوں، تھینک یو سو مچ، ورنہ آج یقیناً میں کچھ کر گزرتا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، بس اپنی بیٹی کے گھر کو بسانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ مائیں بیٹیوں کا گھر اجڑتے نہیں دیکھ سکتی۔ اور ہاں، یہ آخری چانس ہے، اس کے بعد کبھی معافی کی گنجائش مت رکھنا، اور ہماری بیٹی کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی بھول جانا۔ وہ وارننگ دے رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر سنتا رہا۔ پھر بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ ان کے سامنے جھکا۔ رخسانہ آنٹی نے خفگی جھٹک کر خوش دلی سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ آج احساس ہوا ہے کہ آپ میری ساسو ماں ہیں۔ بدتمیز، وہ شرارت سے ہنسا۔ انہوں نے چپند ہودے ماری تھی، جو دے ماری تھی، میں اسے لے کر نیچے جا رہی ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ وہ چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر نیچے آ چکے تھے۔ اس نے دوبارہ جمال شاہ اور آئلہ سے معافی مانگی۔ ایاز بھی آئلہ کو لینے کے لیے آ چکا تھا۔ دونوں کی ملاقات پہلی بار یوں روبرو ہو رہی تھی۔ آپ لوگ کل شام ہمارے ہاں ڈنر پہ آ رہے ہیں؟ فریدون نے آئلہ، ایاز اور انکل جمال کی فیملی کو اپنے گھر انوائٹ کیا تھا۔ اچھا بیٹا، کل بات ہوگی، تم لوگ آ جاؤ، ٹائم کافی ہو چکا ہے، بھائی اور بھابھی کے انتظار کر رہے ہوں گے۔ رخسانہ آنٹی نے وقت کا احساس کرتے ہوئے کہا۔ فریدون فون پہ اپنا اور عین الحق کے آنے کی اطلاع دے چکا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ سب سے مل کر گاڑی تک آ گئے اور انہوں نے عین کو کافی تحائف دے کر رخصت کیا تھا۔ دور تک بچھی سیاہ تار کول کی سڑک اس وقت رات کے گھور اندھیرے میں گاڑی کی تیز روشنیوں سے اور زیادہ سیاہ اور چکنی محسوس ہو رہی تھی۔ انتہائی ہموار سطح پہ پھسلتی گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہوئے وہ بہت پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں تھمے اسٹیئرنگ میں ایک توازن تھا۔ ہر چیز اپنے مقام پہ خوبصورت اور اچھی لگ رہی تھی۔ اپنے چہرے پہ نظروں کو محسوس کر کے فریدون ہلکے سے مسکرایا اور پھر بغیر اس کی طرف دیکھے مخاطب ہوا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ شلوار سوٹ میں بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ یہ تو گھر جا کر بیڈ روم میں ہی فیصلہ ہوگا کہ میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں۔ اس کی ذو معنی بات پہ وہ بلش ہو گئی تھی۔ اسے شرم سے سرخ پڑتا چہرہ جھکا لیا تھا اور اس کے چہرے پہ شرم کی سرخی بکھرتے دیکھ کر فریدون کو ان عورتوں پہ حیرت اور افسوس ہوا جو غیر اور نامحرم اور مردوں کے سامنے بھی ہر شرم و حیا کو پار کر جاتی ہیں۔ جائز رشتے کو تو دور کی بات، وہ ناجائز رشتے کو بھی کھلا پیش آتی تھیں۔ تب ہی وہ سب کچھ کر لینے کے بعد بھی فریدون جیسے اور بھی ہزاروں مردوں کے دل میں اترنے میں ناکام تھی، کیونکہ پاکیزہ مقام پاکیزہ ہستی ہی پا سکتی تھی۔ جیسے عین الحق اس کے بائیں پہلو میں سج رہی تھی اور وہ اسے دیکھ کر سرشار ہو رہا تھا اور اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے صراط مستقیم کا راستہ دکھایا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ اب وہ مخاطب ہوئی۔ یہی کہ اپنی بیٹی کو کون سے اسکول اور کون سے کالج بھیجنا ہے۔ اس کے جواب پہ وہ دونوں یک دم بیک وقت ہنس پڑے۔ اسے چک کر عین کے گود میں سوئی بچی کو پیار کیا اور اسپیڈ بڑھا دی، کیونکہ گھر پہ ان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ مقبول ہاشمی اور شائقہ بیگم فون بھی کر چکے تھے۔ عین نے اس کے کندھے پہ سر ٹکا دیا اور اس نے مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ سنبھالا، کیونکہ موبائل کی بیل دوبارہ بج اٹھی تھی۔ تو کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ناول؟ ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں۔ اور مجھے تو ناول اچھا لگا۔ ہاں، شروع میں کچھ کہہ سکتے ہیں، میری اپنی رائے ہے کہ مجھے بس ٹھیک لگا اور ناول اچھا تھا، کیونکہ ناول میں شروع میں کہہ سکتے ہیں اس کا شاید ماحول ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ ایسا نکلا۔ اس کے بعد جب اسے احساس ہوا، اس نے جو معافی مانگی، وہ پھر اچھی بات ہے، اس نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور اس نے معاف بھی کر دیا، یہ بہت اچھی بات تھی۔ تو آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔
اور ناول کا نام تھا راحتے دل ہے تو۔ کیسا لگا؟ اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے، اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ آلسو پریس دا بیل آئیکن۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔